नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सबको वेलकम कहता हूँ अर्तिजा सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स की बिहाफ पे। और मेरे जो अज़ीज़ यहाँ पे टीचर हज़रात और अब्दुल अमार साहब, ख़ास तौर पे आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि जी आपने स्पेशली हमारे इस सेशन के लिए जो है ये टाइम मैनेज किया। मेरा नाम बुरहान साबिर है और मैं हेड ऑफ कम्युनिकेशन जो है अर्तिजारा में काम कर रहा हूँ। अब अर्तिजारा का एक छोटा सा इंट्रो हम लोग देंगे, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अर्तिजारा सेंटर फॉर इस्लामिक इकनॉमिक्स बेसिकली बुनियादी तौर पे एक प्राइवेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट कंपनी के नाम पे जो है रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2013 से ऑनवर्ड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में इस्लामिक बैंकिंग की प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जो बेसिकली जो वर्किंग है वो है, सेमिनार हम लोग कंडक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी करवाई जाती हैं, इन हाउस ट्रेनिंग है और डिफरेंट किस्म के इस्लामिक कोर्सेज हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा हमारी एक पब्लिकेशन भी है जिसे हम लोग इस्लामिक इकोनॉमिस्ट के नाम से जो है मुतारिफ करवाते हैं। ये प्योरली जो है आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन। ये बेसिकली फुल फ्लेज जो है इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड जो है मैगज़ीन है। इसमें आर्टिकल्स और इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड मटेरियल जो है हम लोग पब्लिश करते हैं। ये दोबारा आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन भी हमारा मैगज़ीन अवेलेबल है। ये वेबसाइट पे हमारे जो है ये कॉपी अवेलेबल होगी, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जो है ये प्रिंटिंग भी करवाते हैं। अब मैं अपने मौजूद टीचर जो हैं अब्दुल अमार मोनम साहब, इनका एक छोटा सा तारुफ दूंगा कि इनका ताल्लुक इस्लामिक बैंकिंग से 2006 से है और ये इस वक्त जो है मुख्तलिफ इदारों में वर्किंग करने के बाद फुल फ्लेज अब इस वक्त MCB इस्लामिक बैंकिंग के शरिया कंप्लाइंस विंग में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ज़ाहिर है कि सबका टाइम कीमती है और अमार साहब भी उन्होंने अभी ट्रैवल करना है इस लेक्चर के बाद, तो हम लोग अमार साहब को दरख्वास्त करेंगे कि वो इस्लामिक बैंकिंग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमें आगाह करें। थैंक यू सर। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जैसे आपने अपना तारुफ करवाया, सोहेल साहब ने लिया तो था प्रोफाइल, लेकिन मरहला वो शायद टाइम की शॉर्टेज से वो सारा आपसे शेयर नहीं कर सके। मेरे जो स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपकी इसमें इंकरेजमेंट के लिए और कुछ नए जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कि मेरा ख़ुद जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद BBA किया कश्मीर में, जो हमारी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस था वहाँ पे मीरपुर में मोहिउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी। और क्या वजह बनी कि मैं इस्लामिक बैंकिंग में क्यों आया और क्या सूरत हाल है जो आज हम बात करेंगे कि वो जस्ट थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के साथ कैसे बंदे के साथ चीज़ें होती हैं तो वो बताना ज़रूरी है। तो व्हेन आई वाज इन BBA तो मुझे किसी ने कहा जी कि आप इंटर्नशिप करें किसी कन्वेंशनल बैंक में। तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि उस वक्त ये 3 साल का BBA ऑफर करते थे, BBIT। तो हमारा 2 साल का जो पहले बैच था उसमें गालिबन 3rd सेमेस्टर था, तो इंटर्नशिप ऑफर हुई। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ 2004 की, ठीक है, यानी 2003 से ऑनवर्ड, यानी 2-3 यानी FSC के बाद मैंने स्विच किया BBA की तरफ। तो जब मुझे ऑफ़र हुई इंटर्नशिप की तो हमारी क्लासेस के हिसाब से अब इंटर्नशिप शुरू हो गई। अब उस वहाँ पे जब मैं गया, आपको बताता चलूँ कि कैसे इंसान के लिए तकदीर फिर रास्ते जो है वो मुतय्यन करती है। तो उस इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे जो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन में उसको समझता हूँ,
اس نے مجھے جاب کی آفر کی. اب جب جاب آفر ہوئی تو بڑا خوشی سے میں گیا. وہ کنونشنل بینک تھا ایک, میں اس کا نام نہیں لے رہا. تو جب میں خوشی سے گھر آیا تو اس وقت میری والدہ جی حیات تھی اور جو میرے بڑے بھائی ہیں, تو وہ میں جتنی خوشی سے آیا ان کا جو رسپانس تھا, انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے اتنا عرصہ, الحمدللہ آئی واز ٹاپر ان مائی پریویس کلاسز, تو انہوں نے کہا جی اتنا عرصہ اگر آپ نے اتنے اچھے ریزلٹس دیکھے, اگر سود ہی کمانا ہے تو ہمیں آپ کی اس نوکری کی, اس جاب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, بندہ اس وقت سوچتا ہے اس ایج میں جب بندہ ہوتا ہے کہ یار میری اتنی اچھی جاب کی آفر آ رہی ہے اور یہ لوگ خوش نہیں ہیں, تو میں 2-3 دن باقاعدہ شاک میں رہا اس کے. مگر وہی جو شاک ہے اسی کے دوران مجھے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ایک کلو دیا, ایک چھوٹا سا بک لیٹ دیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کو کیوں نہیں پڑھتے, سمجھ رہے ہیں. اچھا وہ جو دن تھا یعنی 2003 کی اگر میں بات کروں اور آج اب 2021 کی بات ہم کریں, تو وہ بک لیٹ ذریعہ بنا میرا اسلامک بینکنگ کو پڑھنے کا. پھر BBIT کا کمپلیٹ ہوا, تو پھر یعنی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اور جہاں سے آج ہم سیشن آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کیسے جب کوئی چیز کسی چیز کے لیے نیت کر لے تو اللہ نوز ویری بیسٹ کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے, اس سے کس رستے سے گزارنا ہے, اس کو یوں سمجھنے کہ کیسے کیسے اس کو جابز آفر کرنی ہیں, کن اسٹڈیز سے گزارنا ہے. تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جب میں نے یعنی انٹرنشپ مکمل ہوئی, وہ جاب نہیں کی کچھ عرصے بعد, یعنی یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ بات ہے تقریباً 2006 کے راؤنڈ اباؤٹ, ٹھیک ہے. اور اسی دوران مجھے ایک اسلامک بینک سے جاب کی آفر آ گئی. اب یہ کیا ہے, یہ وہی چیز ہے کہ جب آپ ایک نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کرنا ہے مگر سود کے معاملات میں نہ جاب کرنی ہے, نہ پڑھنا ہے, نہ پڑھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے راستے متعین خود کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کو صحت بھی میں نے عطا ویسے بھی وہی عطا فرماتا ہے نا, تو اس کو صحت بھی میں نے دینی ہے, اس کو ریسورسز بھی میں نے دینے ہیں, اس کو یعنی جاب کی اپرچونٹیز بھی میں نے دینی ہیں. تو جب وہاں پہ جب جاب کر رہے تھے تو مجھے یہ یوں لگا وہ سیلز یعنی ایک تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ BBA آپ کے ساتھ, جب آپ BBA کر رہے ہیں, میں نے بھی وہ BBA کیا. آپ نے کل انٹرنشپ کرنی ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دی, انٹرنشپ کی اور کنونشنل بینک میں کی. اب جب ایک اسلامک بینکنگ میں جاب کی آفر ہوئی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ ایک سیلز کی جاب تھی, ٹھیک ہے. تو اگر تو ہمارے لوگ پروفیشنلز ہوتے تو میں ان سے ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ جاتا اور وہیں سے شروع کرتا, لیکن چونکہ آپ میجارٹی آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اب جب میں نے جاب جوائن کر لی اور اسلامک بینک میں, تو بڑی ایک موٹیویشن سے ان چیزوں کو پڑھنا پڑھانا. ایون دین کہ میرا جو اسلامک بینک کا جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پین پاکستان الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا, کیونکہ ریڈنگ کا شوق آ گیا نا ایک اسلامک بینکنگ پڑھنے کا, کہ مداربہ کیا ہے, مشارکہ کیا ہے, اجارہ کیا ہے چیزوں کا. اور اسی دوران یعنی جب وہ جاب پڑھ رہا تھا تو یہ جو آپ کے سہیل صاحب ہیں, یہ جس پریویس آرگنائزیشن میں تھے, ان کا ایک سیمینار تھا وہاں پہ اسلامک بینکنگ کے اوپر, میرپور آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جو راولپنڈی اسلام آباد سے دوست ہیں کہ میں آپ کا یعنی نیٹو ٹاؤن جو پٹھوار بیلٹ جس کو کہتے ہیں, میں اسی سے میرا تعلق ہے, کھڑی شریف سے. تو جب وہ سیمینار میں گیا, یہ رستے بنتے جاتے ہیں. وہیں پہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے جو میرے ٹیچر ہیں جنہوں نے مجھے اس فیلڈ میں لایا, وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. میں نے کچھ کوشچننگ کی تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ بندہ اسلامک بینکنگ میں انٹرسٹڈ ہے. اور آج بھی مجھے اس سیمینار کے سہیل بھائی میرے پاس تصاویر موجود ہیں, ان کی میموریز موجود ہیں, اور وہ جو ٹیچر تھے پھر ان کے ساتھ ایک لنک بنا. لیکن اب جو آپ کو بات بتانا بڑی ضروری ہے کہ میرے پاس اس وقت فی کے پیسے نہیں تھے. جب میری وہ جاب ہوئی, ریزائن کر رہا تھا اور میں اب سوئچ کر رہا تھا, تو میرے پاس فی کے پیسے نہیں تھے, بالکل بلینک میں ایک سٹیپ لینے لگا تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فی کے اسباب بنائے, کیسے جابز کی اپرچونٹیز دی, کیسے ریسرچ اور ٹریننگ کو سیکھنے کا موقع دیا. ایکیڈیمیا میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک نام دیا, پھر ٹریننگ اور ریسرچ سائڈ پہ, انڈسٹری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا. تو پھر بات بتانا کیا مقصود ہے کہ جب آج آپ یہ سیشن لے رہے ہیں تو ایک نیت کرنی ہے آج ہم نے, اور ہم سب نے کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے. وہ کیا کہ 2 گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو کنونشنل بینکنگ میں یا کسی بھی حوالے سے سود میں ڈیل کرتا ہے, اور سود وہ گناہ ہے. اس کی آگے ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے, اس کی قسمیں بھی پڑھیں گے, جتنا ہم ٹائم میں میکسیمم چیزوں کو کور کر سکیں انشاءاللہ کریں گے. اور میں کچھ آپ سے لنکس بھی شیئر کر دوں گا, کیونکہ 2 گھنٹے میں کتنی چیزیں ہم شیئر کر سکتے ہیں. باقی آپ کو لنکس سے انشاءاللہ میرے باقی سیشنز مل جائیں گے.
جو آپ میں سے انٹرسٹڈ لوگ ہوں گے وہ ان کو ضرور جو ہے وہ یعنی دیکھ سن لیں گے، اور جنہوں نے اس میں سے کچھ کویسچننگ کرنی ہوگی تو وہ بھی وہ کر لیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب وہاں سے میں نے سوئچ کیا، اور وہ جو نیت تھی وہ آج بھی نیت جاری ہے، اور وہ آپ کو بھی نیت دینی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ ہے کہ مولا دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو سود میں ڈیل کرتے ہوئے، اور یہ ایک ایسا گناہ اور ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ شرک کے بعد اگر کسی گناہ کے لیے سخت وعید آئی ہے تو وہ آپ کا یہ جو کنسیپٹ ہے سود کا وہ یہ ہے۔ کیوں وعید آئی ہے سخت، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو مولا ہم نے وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس میں ڈیل کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، ایون اس پہ وہ ایویڈنس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا وٹنس دیتے ہیں، وہ سارے برابر ہیں، اور وہ گویا ایسے ہیں جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو گویا اب کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہوئے اس سے جیت بھی سکے؟ آج امت مسلمہ کی اگر ہم حالت کی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، جن وبائی امراض سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری اپنائی ہے، یہ اس سے واپس بلانے کے لیے رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی ہم کئی چیزوں میں یہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کریں گے، آگے جا کے آپ شاکڈ ہوں گے کہ باوجود یہ کہ ڈائریکٹ ہماری انٹرسٹ میں ڈیلنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سود خوروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے، انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو نیت کیا کرنی ہے کہ مولا اس گروہ میں ہمیں شامل فرما، اور آج سے ہم اس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں کہ جو اس سود کو ختم کرنے کے لیے، اس کا متبادل لانے کے لیے جو تیرے اور تیرے محبوب نے احکامات دیے ہیں، اس کی روشنی میں ایک اکنامک سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک فائنینشیل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ایک بینکنگ سسٹم اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ہم اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ آج آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور یہ اس نیت کا نیت کیا چیز ہے، نیت کے حوالے سے دو باتیں بتاتا چلوں، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے موو کرتے ہیں کہ نیت ایک ایسا عمل ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا مالک جانتا ہے، وہ چھپا ہوا دل کا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اچھی نیت، حدیث مبارکہ سناتا چلوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے نیت کی کہ مجھے شہادت کی موت عطا ہو، مگر وہ آخری عمر میں کسی مرض کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس نیت کی وجہ سے جو اس نے شہادت کی تھی، اب ڈیتھ اس کی جو ہے وہ جا کے ہوتی ہے مرض کی وجہ سے، مگر اس کا جو اجر ملے گا وہ شہادت کا ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو جو اجر شہادت کا ملے گا وہ کس چیز کی وجہ سے مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کی نیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ دوسری چھوٹا سا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے کوئی ولی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ان کا کوئی جاننے والا اس کے پاس رکے، تو وہ آگے اس نے مکان کی تعمیر شروع کر رکھی تھی، تو ایک سائڈ پہ اس نے اپنا جو ہے ایک روشن دان روم میں بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے ولی ان سے پوچھنے لگے کہ یہ آپ نے روشن دان کیوں بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس لیے بنایا کہ یہاں سے روشنی آئے گی، تازہ ہوا آئے گی۔ اب BBA کے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی آگے کیریئر بنانا ہے، جو جابس کے لیے سوچتے ہیں، جو انکم کے لیے سوچتے ہیں، فردر اسٹڈیز کے لیے سوچتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری بات ہے۔ تو ان بزرگوں نے یہ قول فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر آپ روشن دان بنائیں گے تو وہ آپ کو روشنی اور آوازیں تو آئیں گی، تازہ ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، تو آپ یہ نیت کیوں نہیں کر لیتے کہ باہر جب اذان کی آواز ہوگی تو اس اذان کی آواز کے اوپر سن کے میں نماز کے لیے جاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا، تمہاری آواز جو آ رہی ہے، جو روشنی آ رہی ہے، اس کو یہ نیت روکے گی نہیں، مگر ساتھ تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ تو جب آپ BBA کی اسٹڈیز کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ رازق اللہ ہے، جو آپ کا رزق لکھ دیا ہے، ایک لقمہ آپ کا مسنم نہیں کھا سکتی، مسنم کا ایک لقمہ آپ نہیں کھا سکتے، سہیل بھائی میرے حصے کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، میں روہیل بھائی کا یا جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان کا کوئی ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ مالک ہم نے آج کے بعد جو تو نے موقع دیا ہے، اسی راولپنڈی میں بے شمار دوست ہیں، پورے پاکستان میں آپ کی ایج کے بے شمار دوست ہیں جن کے پاس اسٹڈیز کے آپشن نہیں ہیں، دین وائی یو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں موقع دیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کو پڑھیں اور آج کے سیشن میں آئیں اور آگے فردرز آپ کو اسٹڈیز کا موقع دیا؟ ہم اللہ کے کوئی بہت بلیسڈ لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہم پہ کیا ہے، اس کی مخلوق ہیں، مگر ہمیں یہ فیل ہونا چاہیے کہ یس ہم بلیسڈ، ہمیں اس کے اوپر بلیسنگ فیل کرنی چاہیے کہ اگر اس نے یہ موقع دیا ہے تو ہم اپنی اسٹڈیز کو، اپنی آگے کی جتنے بھی اپرچونٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں۔ اب سود سے شروع کرتے ہیں اور پھر بینکنگ کی طرف آتے ہیں اور پھر آگے اس کے جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم فیس بک پہ پوسٹ تو کر دیتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے بچوں کے حال پہ رحم کرو،
یہودیوں کو گالیاں بھی دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گوروں کے لیے برا بلا بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسے دنیا سے نظام ختم ہوگا؟ اب اس وقت جو آپ کو چاہے وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں جہاں کہیں پہ بھی اگر مسلمان آپ کو پستا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی بیسک وجہ ایک ہے، اور وہ بیسک وجہ کیا ہے کہ جو ہیوز ہیں انہوں نے ہیوز ناٹ کے اوپر ایک جو ہے وہ قبضہ رکھا ہے، اور وہ کیسے رکھا ہے؟ وہ اسی سسٹم سے رکھا ہے جس کو آپ سود کہتے ہیں۔ اب اس سود کی قباحتیں کیا ہیں؟ پہلے سود کیا ہے؟ سود آپ کا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لون کا سود ہے جس کو ربا القرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کا نام ہے ربا القرآن، اسی کا نام ہے ربا النسیہ، اور اسی کا نام ہے ربا الجاہلیہ۔ اب سب سے پہلے ربا کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ہم جا کے یوں سمجھیں کہ ان سارے ناموں کی وجہ تسمیہ سمجھ لیتے ہیں۔ سود جو قرض کا سود ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بیسیکلی جو کوٹیشن ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ایکویشن ہے، وہ کیا ہے کہ لون از اکول ٹو لون پلس پری ڈیٹرمنڈ بینیفٹ، یہ آپ کا سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ یوجر ہے، اس کو جو بھی نام دے لیں۔ اور سود کی کوئی قسم ہے، اس کا کوئی نام ہے، اس کی کوئی شیپ ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، قرآن و سنت نے اس کو صریحاً حرام کرا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس چیز کو قرآن پاک نے صریحاً حرام قرار دے دیا ہو، دنیا کا کوئی عالم اٹھ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ الگ بات ہے کہ ہم اس ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک پریزیڈنٹ نے ہمارے کچھ علماء کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس فلاں سود کی قسم کو جائز کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، جس چیز کو قرآن و سنت کی نص سے قطعی نے منع فرما دیا، اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے۔ تو کیا ڈیفینیشن بتائی کہ وہ سود، وہ رقم، یعنی ایک بندے نے 100 روپیہ دیا اور اس نے کہا جی کہ واپس میں آپ سے 110 روپیہ لوں گا، تو یہ قرض کی ٹرانزیکشن ہوئی، تو ربا از اکول ٹو لون پلس پری ڈیٹرمنڈ بینیفٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو میں آپ سے جو لنکس شیئر کروں گا، اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور اس میں سے آپ کو ان ساری چیزوں کی الیبریشن بھی مل جائے گی، لیکن اس ٹائم کو بچاتے ہوئے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سے میں نے یہ ایک لنک شیئر کیا ہے، اسی کے اوپر آپ کو بے شمار دوسرے سیشن بھی مل جائیں گے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے۔ اچھا، ابھی تک جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً ہوئے ہیں 28، یعنی 3-4 لوگ ہم بھی ڈال کے تقریباً 25 لوگ ہیں۔ بہرحال میں اب آہستہ آہستہ اس کو شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہے اسی کے اندر ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو بات اب یہ میں کر رہا تھا کہ سود کی اس ٹرانزیکشن کو جو یعنی قرآن و سنت نے اس کو منع فرمایا، اور ایک یاد رکھیے سود کی کوئی ڈیفینیشن قرآن پاک میں نہیں آئی۔ یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کر لیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے اور وہ سنت کو اور حدیث کے قطعی منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے بات بڑا جاننا ضروری ہے کہ خود تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات موجود ہیں، وہ خود آگے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے فیصلے کیسے کریں گے، اور اس میں سنت کی اور اجماع کی اور قیاس کے راستے آگے نکل رہے ہیں۔ تو سود کی کوئی ڈیفینیشن قرآن پاک میں نہیں ہے۔ سود کی ڈیفینیشن کہاں پہ ہے؟ وہ حدیث ہے، عربک اس کی پڑھ دیتا ہوں، اس کی میں نے الیبریشن آپ کو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربک ہے کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ایوری لون which draws benefit is known as interest۔ 100 روپیہ دیا، اسی وقت طے کر لیا کہ 110 لوں گا، تو اب وہ جو 10 روپے ہیں وہ آپ کا سود ہے۔ اصل زر 100 روپیہ ہے اور اس کے اوپر جو کمایا گیا ہے 10 روپے ہیں، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اب اسی سود کی یہ جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں ربا القرض۔ اس لیے ربا القرض کہتے ہیں کیونکہ یہ قرض کی ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے ربا القرآن، کیوں؟ اس کا ذکر کیونکہ قرآن پاک میں آیا۔ میں پھر اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں، ڈیفینیشن قرآن پاک میں نہیں آئی، ذکر قرآن پاک میں آیا۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسرا اس کا نام ہے ربا الجاہلیہ، کیونکہ یہ زمانہ جہالت میں پایا جاتا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ربا الجاہلیہ۔ راجہ فرقان اپنا آڈیو میوٹ کر دیں۔ تیسری جو اس کا چوتھا جو اس کا نام ہے وہ ہے ربا النسیہ، جو سورہ نساء ہے، جیسے نون سین الف اور نون کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ نساء ہے، اسی نون کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہ نساء بن جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹینشن، مہلت۔ اب زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ؟ ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے اور کہتے تھے کہ فار ایگزامپل 100 دینار دیے ہیں، 110 دینار واپس لوں گا۔ ایک ٹائم طے ہو جاتا تھا، اس وقت جب وہ اس کو واپس نہیں کر پاتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے مجھ سے مہلت لے لو، مگر اب تم سے میں 120 روپیہ واپس لوں گا۔
تو یہ 4 نام ایک ہی پہلی قسم کے ربا کے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ربا القرض، ربا القرآن، ربا الجاہلیہ اور ربا النسیہ. یہ چاروں، اور یہ پری اسلامک ایرا سے چلتا ہوا آتا ہوا ربا ہے، اور اسلام کے اندر جب اسلام بھی آتا بھی یہ موجود تھا. پھر قرآن اور سنت نے اس کو بین فرمایا. اب جب اس کو بین فرمایا تو انسانی عقل ہے نا، وہ آگے رستہ نکالتی ہے. جیسے آج کنونشنل بینکنگ والے بے شمار رستے نکالتے ہیں، جب سے اسلامک بینکنگ شروع ہوئی ہے وہ نئے نئے رستے نکالتے ہیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے. تو اس وقت بھی یہی چیز تھی. اور آج آپ میں سے میں نے کوشچننگ نہیں کی، مجھے چونکہ منع کیا گیا کہ آپ کا پہلا سیشن اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ میرے انٹریکٹ جو سیشنز ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اس میں کوشچننگ بہت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. تو آگے آئے گی ہر باری، بالکل چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو اس میں اب کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ 100 روپے پہ 10 لوگ ایکسٹرا تو وہ سود ہے، چلے ایک اور کام کرتے ہیں، اسی 100 روپے کا کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں آٹا، گندم، جو سونا چاندی، ٹھیک ہے، نمک، کھجوریں، یہ لیتے ہیں 1 کلو کی دیں گے اور واپس کیا کریں گے 1.25 کلو یا 1.5 کلو لیں گے. تو یہاں سے پھر اور پھر وہ ساتھ کیا کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جب 100 روپیہ دیا اور 110 روپیہ واپس لیا، اس میں اور 100 روپے کی چیز لی اور اس کے اوپر 10 روپے کی کمائی، یعنی بے جو ہے، تجارت جو ہے، یہ بالکل سیم ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہیں، یہ سیم نہیں ہے، اور میں نے کیا کیا ہے، یعنی وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو الاؤ کیا اور جو ربا ہے اس کو کیا کیا، ڈس الاؤ کیا. کیوں؟ تجارت میں ریئل اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، رسک بیئرنگ اینڈ رسک شیئرنگ ہو رہی ہوگی، ہیومن کیپٹل انوالو ہوگا، فائنینشیل کیپٹل انوالو ہوگا، جو کیپٹل پرووائڈر ہے وہ بھی رسک پہ جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں کہنا. اور آج 2021 میں بھی بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلامک بینکنگ کو ایسے ہی ہے جیسے کان کو ادھر سے پکڑنا یا ہاتھ گھما کے دوسری طرف سے پکڑنا. وہ جسٹ کہتے ہیں جی جسٹ چینج آف نیمکلیچر ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جسٹ نیم چینج کیے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ آپ اس کے لیے تسلی رکھیں. تو یہ وہ چیز ہے، یہ آج کی نہیں کہی جاتی، جب اس کو حرام کہا گیا تب یہ کہا جاتا تھا. مگر اب جب دوسری قسم کے سود پہ یعنی آئیں، اور اس کے بعد کہ مجھ سے اگر پوچھیں کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لفظ میں اگر آپ نے سننا ہے تو وہ بیسک ڈیفرنس اس کے پروسیس کا ہے. اینڈ ریزلٹ دونوں کے پروڈکٹس کے سیم بھی ہو سکتے ہیں، نیم بھی میں بھی سیم کے ہو سکتا ہے، مگر ان کا پروسیس ڈیفائن کرے گا کہ یہ اسلامک ہے اور یہ کنونشنل ہے. اس کو آگے جا کے انشاءاللہ فردر ایلیبریٹ کریں گے. اچھا، اب اس سود کی دوسری قسم کیا ہوئی کہ لوگوں نے اس پیسے سے کیا کرنا شروع کیا، پیسے چیزوں سے لینا شروع کیا. چیزیں، کھجوریں، جیسے میں نے 6 آپ کو اشیاء بتائی، اور بھی کچھ اشیاء، ان کو ربوی اشیاء کہا جاتا ہے، اور ان کی ایکسیس سے ایکسچینج کرنا شروع کر دیا. اب حدیث میں پھر اس سود کو بھی منع فرمایا گیا. اب یہ والا جو سود تھا، جو کموڈیٹیز والا سود تھا، اس کے بھی 2-3 نام آپ نے اس کو کہتے ہیں ربا الحدیث، ربا الاشیاء، ربا الفضل، ربا البیع یا ربا التجارہ. ٹھیک ہے، اب ربا الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں آیا. ربا الاشیاء اس لیے کہتے ہیں کہ کموڈیٹیز کے ایکسچینج میں ہونے والا جو ہے وہ ربا وہ ہے. اور اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں کہ بے کے اندر ہونے والا ربا. ربا الفضل اس لیے کہتے ہیں کہ جب فضل کہتے ہیں اضافے کو، جب آپ نے ایک چیز لی ہے اور اس کو اضافے کے ساتھ ایکسچینج کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ربا الفضل. یہ سارے ایک ہی ربا کے نام ہیں، اور اس کو بھی حدیث نے کیا کہا، یہ بھی حرام ہے. اب یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور ایک ٹرانزیکشن شیئر کرتے ہیں. اور ٹرانزیکشن کیا تھی؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو لو کوالٹی کی ڈیٹس تھی ان سے ایکسچینج کیا ہے ہائی کوالٹی کی ڈیٹس کو. یعنی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ لو کوالٹی کی ڈیٹس تھی kg، اور ہائی کوالٹی کی ڈیٹس بھی یعنی کھجوریں تھی وہ بھی کیا تھی، وہ kg تھی. دونوں کو ایکسچینج کیا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاملہ میں نے صحیح ادا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایسا نام نے فرمایا بلال یہی تو سود ہے. تو اب وہ کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، پھر سولوشن کیا ہے؟ آپ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے میں بیٹھ کے کتنے بڑے اکانومسٹ تھے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ایسا کرو کہ وہ جو لو کوالٹی ڈیٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرو
اور اس سیلنگ کے بعد ایک نامینل جو تمہارے پاس جو ایک پرائس کی ویلیو آئے گی، اس سے کیا کرو، تم ہائی کوالٹی کی ڈیٹس کو پرچیز کرو۔ اب دیکھیں اینڈ ریزلٹ تو سیم آ گیا کہ ایکسچینج ہو رہا ہے ہائی کوالٹی ڈیٹس کا، مگر پروسیس چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے کرتے ہیں کہ لو کوالٹی اور ہائی کوالٹی ڈیٹس کی اب دونوں کی مقدار سیم ہے، لیکن جب کوالٹی چینج ہوگی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سود ہے۔ اگر وزن میں ان ایکول ہو گیا، ایکسچینج ہو گیا، وہ بھی سود ہے۔ ایک جیسی اشیاء اگر وہ یدین بہ یدین نہ ہوئی، ہینڈ ٹو ہینڈ نہ ہوئی، ایکول اماؤنٹ میں نہ ہوئی، ایکول کوالٹی میں نہ ہوئی، تو ہر جگہ پہ سود ہے۔ تو اس کا سلوشن ایک تو یہ دیا، دوسرا یہ دیا کہ جب بھی ان 6 اشیاء کی آپس میں ٹرانزیکشن کرو تو کوشش کرو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوں، ایکول ان اماؤنٹ ہوں، ٹھیک ہے، ایکول ان کوالٹی ہوں، تو پھر تم ایکسچینج کر سکتے ہو۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب یہ سود والا معاملہ سمجھ لیا آپ نے، تو اب میرا جو اگلا سوال آپ دوستوں سے یہ ہے کہ کیا وہ دین جس نے آپ کو سونے کے، اٹھنے کے، کھانے کے، سفر کرنے کے، چھینکنے کے، جمائی لینے کے، پانی پینے، ہر ایک چیز کے جس دین نے آپ کو احکامات دیے ہیں، کیا اس دین کے پاس آپ کی معاشی جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی اسلامک بینکنگ، اور پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اسلامک بینکنگ کیا اس وقت بھی ہو رہی تھی؟ اب یہ بھی ایک عجیب سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھئی اس وقت تو پھر یہ جہازوں پہ سفر بھی نہیں ہوتا تھا، تو آج آپ پھر جہازوں پہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو یہاں پہ بدعت کا دورہ پڑتا ہے کہ جو بھی آقا علیہ السلام کی زمانہ اقدس میں چیز نہیں تھی بعد میں ہو تو وہ بدعت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے بڑا بدعت تو پھر میرا وجود ہے، یہ بھی اس زمانہ میں موجود نہیں تھا، میں اس کو کیوں برداشت کر رہا ہوں پھر؟ ٹھیک ہے۔ تو بدعت ایک الگ کنسیپٹ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کو، ان احادیث کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ان آیات کو یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے بے شمار سولوشن دیے۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ کا ایک بہت بڑا بزنس ماڈل، اس کا بھی میں کوشش کروں گا آپ سے لنک شیئر کر سکا، تو اس کی ایک روایت بھی آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں موجود ہے، اور وہ ساری معاشی تعلیمات، ٹھیک ہے، وہ آپ کو قرآن پاک سے مل رہی ہیں، آپ کو حدیث سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ تیسرا جو ایک شعبہ ہے جسے آج اسلامک بینکنگ یعنی قرآن سے چل رہی ہے، حدیث سے چل رہی ہے، اور تیسرا ہے جس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا آپ سورہ نساء کی آیت نمبر سورہ کی 59 آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، آگے إِلَى الْآخِرِ یعنی پوری آیت جو ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کہاں سے پتہ چلے گی؟ اس کی کتاب سے۔ تو یہ پرائمری سورسز آف شریعہ بنا پہلا قرآن پاک، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگ پرنٹنگ میں چینجنگ کر بھی دیں گے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو اتنے حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور کوئی کسی کتاب کو، اتنی بڑی کتاب کو حفظ بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آئیں کہ دوسرا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اب آقا علیہ السلام کی اطاعت کا کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ آپ کی سنت سے۔ آپ کی سنت 3 طرح کی ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، اور بے شمار معاملات پہ آپ کی خاموشی مصطفیٰ بھی سنت کا حصہ ہے۔ اور خاموشی اسی پہ فرمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس عمل کے اوپر رضامندی، اگر آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہوتا اور اس کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے تو ہمارا تو اس پہ ایمان ہے نا، کبھی ہو نہیں سکتا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کچھ نہ کچھ ارشاد نہ فرماتے۔ تو جو خاموشی ہے، اس پہ فقہا نے کہا یہ بیسیکلی اس خاموشی سے بھی آگے کچھ ٹیچنگز لی گئی کہ ہاں فلاں فلاں موقع پہ آقا علیہ السلام نے جو خاموشی اختیار فرمائی تھی اس کو بھی ہم اپنی سنت کا حصہ رکھتے ہیں۔ تو سنت کا سمجھ آگی۔ اب اجماع کی طرف آ جائیں، وہ آگے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ لوگ جو تمہارے اندر اول الامر ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، سنت کو سمجھا، جنہوں نے زانو تلمذ طے کیے، فتویٰ دینے کے جنہوں نے احکامات سمجھیے۔ کل کسی ٹی وی پہ اینکر 10 15 20 چینل کے جو اینکرز ہیں وہ اٹھ کے اجماع نہیں کریں گے، بلکہ وہ علماء اور وہ فقہا، وہ جو جیورسٹ جنہوں نے یہ قرآن اور سنت کو پڑھا ہوگا، وہ پرٹیکولر ایشو پہ جس کے اوپر قرآن اور سنت سائلنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب بے شمار لوگ جو حدیث کے منکر ہیں وہ اجماع کے بھی منکر ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں جو قرآن پاک کی کتابی شکل ہے،
یہ تو اجماع کی شکل میں ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو اجماع سے آپ کی یہاں تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب قرآن پاک کی کتابی شکل پہ آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی, کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ یہ جو کتابی شکل ہے یہی اتھینٹسٹی ہے. ہاں بعد میں لوگوں نے صحابہ کرام سے لے کے بعد میں تابعین تبع تابعین اور فقہا نے اس کے اوپر کنسنسس کیا. اذان کیا ہے, 20 رکعت تراویح کی بات ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں جو اجماع سے بنائی. سب سے بڑی چیز کہ آل دو کہ قرآن پاک میں ختم نبوت کے اوپر بات ہے, مگر اس کے باوجود پوری دنیا کے فقہا کا قیامت تک شروع سے لے کے آخر تک ختم نبوت کے اوپر کنسنسس ہے. ٹھیک ہے, کہ اس اب آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی قسم کی کوئی ڈیفینیشن کر لے, لیکن اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے. اب آخری سورس کیا ہے؟ پہلے دو سورسز ہیں قرآن اینڈ سنہ, اور وہ ہے پرائمری سورسز. اب سیکنڈری سورسز میں پہلا اجماع ہے, دوسرا کیا ہے؟ اس کو قیاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب قیاس کیا ہے؟ بیسیکلی قیاس بھی جب کولیکٹیولی لوگ اجتہاد کریں, کاوش کریں, جد و جہد کریں کسی پرٹیکولر ایشو کے اوپر, تو وہ اجماع ہے. اور اگر اسی ایسا کوئی معاملہ ہے جس کے اوپر کولیکٹیولی تو نہیں لیکن ایک فرد اٹھ کے وہ اجتہاد کرتا ہے, تو وہ قیاس ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک رول یہاں پہ لکھوانا چاہتا ہوں, اگر آپ لکھ لیں اس کو, زندگی میں کبھی کام آئے گا انشاءاللہ, کہ قیاس کو سمجھنے کے لیے کہ قیاس کیا ہے اور اس کو کیسے امپلائی کرتے ہیں, اس کے لیے آپ ایک رول لکھ لیں. اب 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں اصل, الف صاد لام, اصل. دوسرا ہے فرع, اور یہ فرعین والی, فرعین, فرع کہتے ہیں شاخ کو. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علت, بیماری, وجہ, ریزن. ٹھیک ہے, اور آخری چیز ہوتی ہے حکم, کمانڈمنٹ. ٹھیک ہے, تو اب میں جو آپ کو سینٹینس لکھوانے لگا ہوں کہ قیاس کیسے فقہا قیاس کرتے ہیں, کہ اگر یہ جملہ لکھ لیں, اگر اصل اور فرع میں علت مشترکہ ہو, اگر اصل اور فرع میں علت مشترکہ ہو, تو جو حکم اصل کے لیے تھا وہی فرع کے لیے ہوگا. اب اس کو الیبریٹ کر دیتے ہیں, اگر کسی نے نہیں لکھی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اصل اور فرع میں علت مشترکہ ہو تو قیاس کرتے وقت جو حکم اصل کے لیے تھا وہی فرع کے لیے ہوگا. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں, شراب حرام ہے. شراب کو آپ کہہ لیں کہ اصل ہے, جیسے ایک درخت ہوتی ہے نا, اس کی آگے شاخ ہوتی ہے, تو درخت کی اصل کیا ہو؟ اس کی جڑ, اس کا تنا, اس کی بنیاد. ٹھیک ہے, تو اب اس مثال میں جو دینے لگا, اب شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ وہ آپ کی عقل کو معاف کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو ایسی بیماریاں دیتی ہے, کیونکہ وہ ضروریات میں سے نہیں ہے, وہ خواہشات میں سے ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو امراض دیتی ہے. تو ان سارے چیزوں کی وجہ سے شریعت نے کیا کہا اس کو, جب جوا کی بات آئی, میسر کی بات آئی, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا آیت کے ساتھ بیان فرما دیا. ٹھیک ہے, تو آپ پتہ چلا کہ قرآن کی نص قطعی یعنی جو وہ شراب کو کیا کہتی ہے؟ حرام ہے. حدیث میں حرام ہے, فقہا نے بتا دیا حرام اس لیے ہے کہ اس کی ریزن بتا دی. اب جب کوئی چیز جس کے اندر ایسا نشہ ہو, انٹاکسیکیشن ایسی ہو جو یہ بیماریاں لائے گی, اس کی کوئی شیپ ہوگی, تو جو حکم اصل کے لیے تھا وہی فرع کے لیے ہوگا. جیسے آئس کا نشہ ہے, وہ بھی آپ کو انٹاکسیکیشن دیتی ہے, وہ بھی آپ کو بیماریاں دیتی ہے. تو جو حکم اصل کے لیے تھا, آج کوئی فقیہ, پھر وہی بات ہے, قیاس بھی یہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر کا یا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا یا منہاج یونیورسٹی کا یا محی الدین اسلامی یونیورسٹی کا یا کسی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ کہ جی میں نے درس نظامی بھی کر لیا, یہ چیزیں بھی مجھے پتہ ہیں, تو اب میں خود سے قیاس کرنا شروع کر دوں گا. نہیں, فقہا نے اس کے لیے بھی چیزیں بتائیں کہ فلاں بندہ, فلاں فقیہ جو ہے وہ قیاس کر سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی زمانہ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں آپ کو بے شمار چیزیں قیاس سے بھی کرنے پڑیں گی. اور یہ آخری سورس ہے, سب سیکنڈری, جو سیکنڈری سورس ہے شریعت کا. پرائمری سورسز قرآن اینڈ سنہ, سیکنڈری سورسز ہو گئے اجماع اینڈ قیاس. پھر آگے ایک لمبی فہرست ہے سب سیکنڈری سورسز کا, جس میں قول صحابی ہے, مصالح اور مرسلہ ہے, استصلاح ہے, استحسان ہے, ٹھیک ہے, عرف ہے, اور بے شمار ایک لمبی لائن ہے. اب جب یہ سورسز آپ نے سمجھ لیے, سود کی ڈیفینیشن سمجھ لی, اس کی قسمیں سمجھ لی, اب آ جائیں آپ کنونشنل بینکنگ پہ. اور یہاں پہ اپنی تھوڑے ٹائپنگ کی سپیڈ کا آپ کا امتحان آ گیا
کہ آپ میں سے اب بی بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, کوئی پوچھتا ہے کہ وٹ از اے بینک, ذرا لکھیں چیٹس میں جلدی سے کہ بینک کیا ہوتا ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, جو بھی آپ کی سمجھ میں ہے. اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ جی وٹ از اے بینک. ایرڈ ایگریکلچر کی مس انم کے اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ جاگنے کا وقت آ گیا. دو تین ڈیفینیشنز تو آنی چاہیے, ورنہ میں نے نام لینا شروع کر دینا کہ فلاں بندہ بتائے. وٹ از اے بینک, آپ نے انٹروڈکشن ٹو بینکنگ میں پڑھا ہوگا لازمی طور پہ. جی مس انم آپ بولیں ذرا اسٹوڈنٹس کو, کوئی دو تین اسٹوڈنٹس لکھیں ہیں کہ بینک کیا ہوتا ہے, بول دیں, مائک آن کر کے بول دیں, لکھ دیں. اسٹوڈنٹس آپ کا امتحان ہے اس وقت, تو جلدی سے بتائیں, جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. سر کچھ کوشچن کچھ تو آ رہے ہیں چیٹ میں, کچھ میسیجز. جی 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 سر وی ہیو جی میں گاٹ پڑھ رہا ہوں, نمبر آف آنسرز. ماشاء اللہ میں پڑھ رہا ہوں. ویل ڈن, ماشاء اللہ, ویل ڈن. مریم اچھی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. جی آپ بھی چیٹ میں دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو ڈیفینیشن آ رہی ہوگی. اب ایک ڈیفینیشن میں آپ کو لکھواتا ہوں, اور اصل میں بینک کیا تھا پہلے وہ سمجھ لیں. بیسیکلی جب ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو بینک بیسیکلی فائنینشیل انٹرمیڈیری تھا. جب بینکنگ سٹارٹ ہوئی, ابھی جب میں بینک کی بات کر رہا ہوں تو کنونشنل بینک کی بات کر رہا ہوں, فائنینشیل انٹرمیڈیری تھا. اور فائنینشیل انٹرمیڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف سے آپ پیسے کو اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک ڈیفینیشن تھی بینک کی. اگر آپ جا کے گوگل کریں گے, بینکنگ کی بے شمار کتابیں اٹھا لیں گے, آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ پاس لکھ لیں کہ بینک کی آپ 40 ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھیں, جو سب سے پرانی ڈیفینیشن ملیں گی اس میں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کی بات ہوگی کہ یہ ایسا ادارہ, ٹھیک ہے, کہ جو کیا کرتا ہے, پیسہ ایک طرف سے اٹھاتا ہے اور دوسری طرف اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے. اس فائنینشیل انٹرمیڈیشن کرنے والے جو ادارے کو بینک کہتے ہیں. اب جو آپ نے ڈیفینیشن کی ہے اس کے مطابق اگلا سوال ہے, اب اس پہ آنسر نہ کیجیے گا کیونکہ آگے میں آپ خود ہی آنسر دینے لگا ہوں, کہ کیا ہر وہ ادارہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہم اس کو بینک کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہر وہ ادارہ جو ایک طرف سے پیسہ لیتا ہے اور دوسری طرف دیتا ہے, کیا ہم اس کو بینک کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. تیسری چیز, کیا جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے اس کی ڈیفینیشن کے اوپر پاکستان کے بینکس پورا اترتے ہیں, کنونشنل بینکس. ٹھیک ہے, تو ان سارے کوسچن کا آنسر ہے نو. اب بینک پاکستان میں کیا ہے اور بینکنگ کس کو کہتے ہیں, جب ہم کنونشنل بینکنگ کی بات کرتے ہیں, ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور سہیل بھائی یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی ڈیفینیشن ہے, یاد رہ گئی. A bank is a financial institution which accepts deposits from the surplus pockets and lends, L-E-N-D-S, lends / invests / finances to the deficit pocket for the sake of earning profit, which is usually known as interest. اب کنونشنل بینکنگ کی ڈیفینیشن کے اندر انٹرسٹ آ گیا کہ اب وہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن نہیں کر رہا. بیسک ماڈل جو ہے, میں نے جو لنک آپ سے شیئر کیا ہے, اس کے اندر 7 سیشنز اور ہیں, ان کے لنکس مل جائیں گے. یہ میں نے الیبریٹ کی ہوئی ساری چیزیں وائٹ بورڈ کے اوپر, کہ اب وہ بینک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, پبلک سے سرپلس پاکٹس جو ہیں آپ کے ڈپازٹرز ہوتے ہیں, جو لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے آپ کی بیلنس شیٹ کی, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں
सेविंग अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट में पैसा लेते हैं। सिंपल सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट जो होते हैं उसके ऊपर एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल 2%, 3%। वही पैसा उठा के वो आगे क्या करते हैं, जो आपके एसेट साइड्स हैं, जो फाइनेंसिंग साइड है, उसके अंदर जाके वो क्या करते हैं, उसको वो देते हैं सूद के, उधर से वापस सूद कितना लेते हैं, जो उधर 2% दिया था और वहां से 20%, ठीक है। अब 20 में से 2 निकाल के जो बाकी 18% है वो बैंक का प्रॉफिट है, वो उसका स्प्रेड है, और उसी को आप इंटरेस्ट कह लें, यूजरे कह लें, बैंकिंग का इंटरेस्ट कह लें, तजारत का इंटरेस्ट कह लें, जो भी कह लें। तो मेजॉरिटी बैंकिंग तो ये हो रही है कन्वेंशनल। दूसरी साइड पे अगर वो ये कहते हैं कि जी हम इन्वेस्ट भी करते हैं, तो अगर वो इन्वेस्ट भी करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्ट करते हुए ये नहीं देखते कि आगे हम इन्वेस्ट शराब के कारखाने में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, वो शरिया कंप्लायंस को नहीं देख रहे होते। कन्वेंशनल बैंक वो पैसा उठाता है, वो आगे जाके उनको दे देता है, भैया आपने कमाएं जैसे करें, हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने वापस हमें पे करना है। और फिर इन्वेस्ट की सूरत में भाई आप नहीं करना, जो करना है जिस तरह की मर्जी एक्टिविटी आप उसको लगाएं और हमें हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस कर दें। वो अनएथिकल एक्टिविटी है, वो उसको बिजनेस एथिक्स इस्लामिक फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या नहीं है, वो शरिया कंप्लायंट चीज है या नहीं है, वो इस चीज से उनका कंसर्न नहीं है। और बैंक की डेफिनेशन के साथ आगे एक जुमला लिख लें कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग करने के लिए आपके नाम के अंदर बैंक होना लाजमी है। आप कोई एक मिसाल दें किसी कन्वेंशनल बैंक की, जो बैंक हो और उसके नाम के अंदर बैंक ना हो, लिखें जरा चैट में, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा बैंक जिसके अंदर बैंक का नाम शामिल होता है मगर वो ये वाला बैंक नहीं होता, वो बताएं वो कौन सा होते हैं। माशाल्लाह आप एक्टिव होना शुरू हो गए आपके स्टूडेंट्स। कोई ऐसी मिसाल दें कि जिसके अंदर बैंक मौजूद है मगर उसको आप ये वाला बैंक कंसीडर नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ, ब्लड बैंक, बुक बैंक, क्लास बैंक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बैंक से भी लिखने से वो चीज नहीं। अब अगली सूरत क्या रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान में, प्रूडेंशियल रेगुलेशन ये बताती हैं कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ द पाकिस्तान से रेगुलराइज्ड और शेड्यूल होगा तो अपने आप को बैंक कह सकेगा। बात समझ गए हैं। तो ये हो गया कन्वेंशनल बैंक, उसकी डेफिनेशन। अब रेगुलेटर पाकिस्तान में कौन है, जो जिसको आप सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं कि वही सेंट्रल बैंक इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग को भी डील कर रहा है। इस पे भी सवालात होते हैं, आगे जाके इंशाल्लाह उसको ओपन करेंगे। मगर अब यहाँ पे आ जाए कि डेफिनेशन लिख ली, ये लिख दिया कि सेंट्रल बैंक से मस्ट भी रेगुलराइज होना चाहिए। और तीसरा कि बैंकिंग इज द नेम ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। जब यही सारा अमल पैसा लेने का, देने का, सूद के ऊपर इसी चीज को सर्कुलेशन करेंगे तो इसको आप बैंकिंग कहते हैं। और इसके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें कि इस्लाम ने इसको अलाउ नहीं किया। अगर कर्ज के ऊपर पैसा लेन देन होगा, सूद होगा, जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सूद। और आज के सेशन के बाद अगर मेरे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इनको सूद की डेफिनेशन ना याद रहे तो मैंने एरिड एग्रीकल्चर आज दिन वहां से दूर नहीं है, वहां पे फिर समझाऊंगा पूरा दिन लगा के। तो सूद की डेफिनेशन जिन लोगों ने शुरू में नोट किया वो नोट करनी है, ये क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको बाद में इंशाल्लाह इस सेशन का ये मैम लिंक भी शेयर कर देंगी, इनको सुने दोबारा। मैंने स्लाइड इसीलिए नहीं दी कि स्लाइड में तो जो लिखा होगा या आप नोट कर रहे होंगे या स्लाइड्स को पढ़ रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे या क्वेश्चन लिख रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टाइम में मैक्सिमम जो कुछ आपका हिस्सा है वो आज आपके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पे एक ये बात भी बताता चलूं कि ये जो सारी मेहनत है वो आज आपकी यूनिवर्सिटी ने या किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए टाइम नहीं लगा रहा। एक नीयत जो मैंने शुरू में बताई थी कि आप में से एक बेशुमार लोगों को कल मैं इस्लामिक बैंकिंग की इंडस्ट्री में देखना चाहता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग की एकेडेमिया में देखना चाहता हूँ, उसकी रिसर्च में देखना चाहता हूँ, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट तक देखना चाहता हूँ। तो एक मिशन है इस्लामिक बैंकिंग जिसके लिए काविश और जिद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फहद अपना ऑडियो म्यूट कर दें। तो अब जब कन्वेंशनल बैंक की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका कंसेप्ट, बेसिक बिजनेस मॉडल समझ लिया, और ये जो मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि जो मैंने आपसे लिंक शेयर किया था अगेन कर देता हूँ, इसके अंदर उस कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग की बिजनेस मॉडल का डिफरेंस भी है, काइबोर के ऊपर जो क्वेश्चनिंग होती है वो है, ठीक है। शरिया ऑडिट कैसे होता है, लाइबिलिटी साइड पे चीजें कैसी होती हैं, वो डिटेल से आपको सेक्शंस उसमें इसी चैनल के ऊपर मजीद मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए इस्लामिक बैंक की तरफ, ठीक है।
اسلامک بینک کیا ہے؟ تو پہلی بات یہی، اب لکھیں ذرا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ویسے ہی جیسے کہ نیشنل بینک کی ڈیفینیشن دی تھی، آپ ذرا اسلامک بینکنگ کی ڈیفینیشن بھی دیں، اسلامک بینک کی یا اسلامک بینکنگ کی. ٹائم کم ہے اور چیزیں بہت سی رہتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم شیئر کریں. جی واٹ از یعنی اسلامک بینک، اسلامک بینک کیا ہوتا ہے؟ جی ویل ڈن جہانگیر، ویل ڈن. امیر حمزہ ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ آپ نے دیا ہے، لیکن جیسے کنونشنل کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اسلامک بینک کیا ہوگا؟ یس پلیز، ویل ڈن عمر قدیر. آگے نیکسٹ عادل. تقریباً 19-20 کے فرق سے وہی ایک ڈیفینیشن ہے جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلامک بینک وہ بینک جو اسلام کے مطابق ہو، اس کو اسلامک بینک کہتے ہیں. عام لوگ یہ ڈیفینیشن بتائیں تو اچھی بات ہے، مگر جب ایریڈ ایگریکلچر کا BBA کا اسٹوڈنٹ بتائے تو اس کو اسلامک بینک کی بھی پراپر ڈیفینیشن آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اسلامک بینک کیا ہے؟ وہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے، وہ اب اصل کام کر رہا ہے جس کو بینکنگ شروع ہوئی تھی، وہ ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اسلامک بینکنگ میں سرے سے قرض ہوتا ہی نہیں ہے. اسلامک بینک کوئی قرض اپنے کسٹمرز کو نہیں دیتا. ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ قرض لیتا ہے، وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ. اسلامک بینکس کے جتنے بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہیں، لوکل کرنسی، فارن کرنسی، وہ قرض بیس پہ ہوتے ہیں. اور وہ قرض کون سا قرض؟ جس کے اگینسٹ اسلامک بینک نے کچھ پے نہیں کرنا ہوتا. جب قرض نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرض کے اگینسٹ کچھ نہیں اس نے دینا. جو نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک بات کلیئر ہوگی کہ جب اسلامک بینکنگ کسی کو قرض دے نہیں رہا، اس کے اوپر لینا تو بعد کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سود کا ایلیمنٹ، یہ جو ربا القرض والا آپشن تھا، ربا نسیہ والا، ربا الجاہلیہ والا، وہ آپشن ہی ختم ہو گیا. اسلامک بینک سب کچھ کر سکتا ہے مگر سود کا معاملہ نہیں کر سکتا. ایک چیز اپنے آپ نے نوٹ کر لینی ہے. دوسری بات، وہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. پاکستان کی بات کریں تو اس کے نام کے اندر بھی جو ہے وہ بینک کا ورڈ ہونا لازمی ہے. اور تیسری چیز، اس کو جو سینٹرل بینک آف پاکستان ہے وہی ریگولرائز کر رہا ہے، وہی لائسنس ایشو کرتا ہے اور وہی اس کا ریگولیٹر ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ این اسلامک بینک از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ کیا کر رہا تھا؟ وچ ایکسپٹس ڈپازٹس، ٹھیک ہے، فرام سرپلس پاکٹس، اور پھر لینڈز اور جو فائنانس کرتا تھا ٹو دا ڈیفیسٹ، کس کے بیس کے لیے؟ اپنے اس پروفٹ کے لیے جس کو ہم نے سود کہا. اب اسلامک بینک جو ایکسپٹ تو کر رہا ہے سرپلس پاکٹ سے، سرپلس پاکٹس وہ لوگ، معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات سے زائد کا پیسہ ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مگر کرنٹ اکاؤنٹ میں جب لے گا تو قرض کی بیس کے اوپر لے گا، اس شرط کے ساتھ لے گا کہ وہ اس کو واپس کرے گا. اور سیونگ اکاؤنٹ میں جب بھی وہ پیسہ کسٹمر کے ساتھ لے گا اور ٹرم ڈپازٹ میں، تو ورڈ اپنے پاس لکھ لیں، مداربہ، میم ضاد الف را با ہا، مداربہ. انگلش میں لکھ لیں MUDARABAH، مداربہ. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک کنٹیکٹ، آگے جا کے انشاءاللہ آپ قرض اور اس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یس. اب اسلامک بینک جو آپ نے بات کی کہ وہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو لائبلٹی سائڈ پہ پیسہ لیتے وقت سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ اب ہم اسلامک بینک کی لائبلٹی سائڈ جو ہے جہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسہ لے گا تو کسٹمرز کے کا سورس آف انکم پوچھے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ، میں اور آپ جب اپنا بزنس کھولتے ہیں، راجہ بازار میں کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 روڈ پہ کھول لیتے ہیں، جو آپ کی مری روڈ ہے اس پہ کھول لیتے ہیں، ایریڈ ایگریکلچر کے سامنے کھول لیتے ہیں، وہ جو سامنے آپ کی فوڈ سٹریٹ وہاں پہ کھول لیتے ہیں. ہم کسی کسٹمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہمارے پاس چیز لینے آ رہے ہیں اس کے لیے جو ہم کا پیسہ ہے وہ حلال کا ہے، حرام کا ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے یا پوچھیں گے؟ آنسر از نو. اسلامک بینک کی شریعہ کمپلائنس کا جو سب سے پہلا چیک ہوتا ہے، کیونکہ میجارٹی پورشن آف دی ایکویٹی اور لائبلٹی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے.
تو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، شریعہ آڈٹ، شریعہ بورڈ، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ریگولیٹر یہ ان چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا سورس آف انکم تو نہیں ہے جس سے کچھ نے پیسہ دیا ہو اور وہ شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بے شمار لوگ جن کا بلینز میں ڈپازٹ ہوتا ہے اور ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتا، اسلامک بینک ان کو سرے سے کراس کر دیتا ہے کہ ہم نہیں لیں گے. کنونشنل بینک یہ کام کرتا ہے؟ جواب دیں نا ذرا، کرتا ہے یہ کام؟ نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے جہاں سے ڈپازٹ آئے گا موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ. آپ تو یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جب قرض کا معاملہ ہے تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں پھر کچھ چیزیں ہیں، وہ آپ کو میں نے جو لنک شیئر کیا اس میں ایک سیپریٹ میں نے ہمارا ایک ٹریننگ سیشن ہوا تھا، اس میں نے پوری لائبلٹی سائڈ کو اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم کو ڈسکس کیا ہے. ابھی ٹائم کم ہے تو ورنہ میں آپ کو پورا وہ ڈسکس کرتا ہے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں پھر ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بہرحال چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے کہ پریکٹس کیا ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ کی، تو کرنٹ اکاؤنٹ قرض بیس پہ ہوتا ہے، سورس آف انکم پوچھا جاتا ہے اور کسٹمر کو ایک چیز شورٹی دی. یہاں پہ ایک بات بڑی خاص ہے کہ کنونشنل بینک یہ کہتا ہے کسٹمر کو، اور اس کے اوپر 2-3 آنسر چاہوں گا میں، کہ جناب اگر آپ نے ہم سے سود نہیں لینا نا، آپ ایسا کریں ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوا دیں. اب میرا سوال ہے آپ دوستوں سے، میلز اینڈ فیمیلز جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ایک اسلامک بینک اور ایک کنونشنل بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ وہ پروسیس وائز اگر دیکھا جائے، اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھا جائے تو وہ سیم ہے. اب پروسیس کی ہم الگ بات کرتے ہیں. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ کنونشنل بھی اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں دیتا، ایکسٹرا نہیں دیتا، وہ تو سود وہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ کچھ دینا ہی نہیں ہے. اسلامک بینک تو ویسے ہی نہیں دے گا. تو کنونشنل بینک اپنے ڈپازیٹر کو یہ کہتا ہے جناب کیا آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے سے سود اگر نہیں لیتے تو آپ اپنا پیسہ ہمیں کیا کریں، کرنٹ اکاؤنٹ میں کھوا دیں. اب سوال یہ ہے کہ what is the difference between the current account of the conventional bank and the Islamic bank؟ اب آپ کا امتحان ہے ذرا، وہ کیوں اسلامک بینک کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کھولے جب سیم ہے دونوں کا اینڈ ریزلٹ؟ جی 2-3 آنسر یہاں پہ چاہوں گا میں. کنونشنل بینک کا کسٹمر اسلامک بینک کے پاس کیوں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے؟ بینگ دا اسٹوڈنٹس آف دی سبجیکٹ آف اسلامک بینکنگ، آپ کیا کہیں گے؟ جی تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ان کا اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے مگر ان کی یوٹیلائزیشن میں ڈیفرنس ہے. کنونشنل بینک جو اس پیسے کو اٹھاتا ہے، جی ایک آنسر ٹھیک ہے عمر قدیر، آپ ایک پوائنٹ سے صحیح ہے. جی سلمہ رانی آپ کا بھی صحیح ہے، نزدیک ہے. صحیح ماشاءاللہ ویل ڈن. تو بیسک ڈیفرنس اس کی لفظ لکھ لیں اپنے پاس، یوٹیلائزیشن کا اور پروسیس کا ڈیفرنس ہے. کنونشنل بینک اسی پیسے کو اٹھا کے آگے سود کے اوپر دے دیتا ہے، یا اس کی ان ایتھیکل کاموں میں یا جو ان اسلامک چیزیں ہیں جو نان شریعہ کمپلائنٹ ہیں اس میں یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کسٹمر کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں نے جو اپنی حلال کی کمائی ہے وہ اٹھا کے دیا ہے سودی کاموں میں، تو وہاں سے ریٹرن تو کچھ نہیں مل رہا، لیکن ایک چیز مل رہی ہے جس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. میری بات سمجھ رہے؟ اسلامک بینک یہ کہتا ہے جی دیکھیں ریٹرن میں ہم بھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے مگر ایک چیز کی شورٹی دے رہے ہیں ساتھ کہ اس کی یوٹیلائزیشن جہاں پہ بھی ہوگی وہ شریعہ کمپلائنٹ مینرز میں ہوگی. کیوں؟ ایک تو ہم اس کو سود کے اوپر آگے قرض نہیں دیں گے، اور جہاں پہ انویسٹ کریں گے، جہاں پہ فائنینس کریں گے، وہاں پہ ہم شریعہ کمپلائنس کو کیا کر رہے ہوں گے، مینیج کر رہے ہوں گے. تو وہاں پہ یوٹیلائزیشن میں ڈیفرنس آ گیا. گناہ جاریہ لے رہا ہے کنونشنل بینکنگ میں، اور اسلامک بینکنگ میں کیا ہے، گناہ جاریہ سے بھی بچ گیا اور اس کی یوٹیلائزیشن میں بھی ڈیفرنس آ گیا. یہ ہے جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آف دی اسلامک بینک. اب آ جائیں جو آپ کا جی تہمینہ، یہی چیز ہم نے ڈیفینیشن میں ڈسکس کی تھی کہ لینڈنگ ہوتی نہیں ہے اسلامک بینک میں سرے سے. ٹھیک ہے، وہ آگے اس چیز کو لینڈ کرتے ہی نہیں ہے. اچھا جی باقی آپ کی ڈیفینیشن ماشاءاللہ اچھا آپ نے کاوش کی ایز اے ٹریڈنگ انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جی کہ سیونگ اکاؤنٹ، سمپل سیونگ اکاؤنٹ ہو یا ٹرم ڈپازٹ ہو، 3 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو جس کی آپ ہم نے ڈسکس کیا ابھی. اب اس کا دوسرا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، سمپل سیونگ اکاؤنٹ.
اور پھر ایک اسی کی سیونگ کی ایک اگلی قسم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرم ڈپازٹ ریسیٹ, ٹی ڈی آرز. ٹھیک ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہو یا ٹی ڈی آرز ہوں, میجارٹی اسلامک بینکس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ مداربہ کی بیس پہ کرتا ہے. اب مداربہ ایک کنٹریکٹ کا نام ہے, اور اس ایسے کنٹریکٹ, اس کو معاملہ بھی کہتے ہیں, اس کو قراءت بھی کہتے ہیں, اس کے 2-3 نام ہیں. مداربہ کی آگے پھر کئی قسمیں بھی ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا اس لیول تک جو آپ کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا, وہ کیا ہے کہ جس میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے فنڈز پرووائڈر, پارٹی اے کیا ہوتی ہے, فنڈز پرووائڈر. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں, اس کو کہتے ہیں جب فنڈز آنر ہوا نا, وہ آنر کو عربک میں کہتے ہیں رب, جیسے ہمارا رب ہم کہتے ہیں اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو مال کا جو آنر ہوا اس کو کہتے ہیں پھر رب المال. اور اب ایک دوسری پارٹی ہے وہ اس پیسے کو اٹھا کے آگے کیا کرتی ہے, یوٹیلائز کرتی ہے, انویسٹ کرتی ہے, فائنانس کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں مدارب. وہ جیسے ہم نے مداربہ لکھا تھا, ایسے ہٹا دیں گے تو وہ مدارب بن جائے گا, جس کو کہتے ہیں فنڈز مینیجر کہہ لیں. اس فنڈز کو کیا کر رہا ہوگا, یوٹیلائز کر رہا ہوگا, مینیج کر رہا ہوگا. تو ان دو کے درمیان یہ ایک معاملہ ہے, اس کو مداربہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ یہ پہلے نہیں تھی اب ہے, تو بات یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو کنسیپٹ ہے ان کو کبھی سمجھے تو صحیح کہ یہ مداربہ کیا 2002 میں پاکستان میں سٹارٹ ہوا, اسلام میں آیا. اب آپ سے لوگوں سے سوال ہے کہ جب آپ کو یہ کنٹریکٹ سمجھ آ گیا کہ ایک طرف بندہ اپنا پیسہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا پارٹی جو ہے وہ اپنا سکلز دیتا ہے, ایکسپرٹیز دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوٹیلائز کرتا ہے, تو اس سارے معاملے کے اوپر جو پھر پروفٹ کی بات ہوتی ہے, آگے پروفٹ اور لاس کا میکینزم ہم ابھی پڑھتے ہیں, لیکن اس سارے کنٹریکٹ کو مداربہ کہتے ہیں. اب آپ لوگوں سے سوال ہے, اس طرح کا کوئی کنٹریکٹ آپ کو ارلی اسلامک ایرا میں ملتا ہے؟ 2-3 لوگوں سے آنسر چاہیے مجھے. کوئی ایسا کنٹریکٹ جس میں فنڈز کسی اور کے تھے, یوٹیلائز کسی اور نے کیا, پھر اس کے اوپر پروفٹ ہوا, اور جس کو مداربہ کہتے ہیں, کیا آپ کو ملتا ہے کوئی اسلامک ہسٹری میں؟ یس لکھیں, عمر قدیر لکھیں, باقی دوست بھی لکھیں. نہیں یس تو ہے, کون سا ہے وہ معاہدہ؟ یس تو آ گیا نا آنسر, وہ تو میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, یس ہاں ہے, لیکن اب کون سا معاہدہ ہے وہ لکھیں. کب ہوا یہ معاہدہ؟ یہ جن دو نے یس لکھا ہے وہی بتا دیں وہ یس کس بیس پہ انہوں نے کہا تھا. کوشچن ریپیٹ کروں کہ ایسا معاہدہ جس میں ایک بندہ پیسہ دے رہا ہو اور دوسرا بندہ ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ تجارت کرے یا اس کو یوٹیلائز کرے, ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا معاہدہ آپ کی نظر میں گزرا ہو. اب پڑھا سب نے آپ نے سے, یہ وہ واقعہ جب میں نام لوں گا تو آپ فوری طور پہ کلک کر کے پہنچ جائیں گے, ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ اسٹاک ایکسچینج ارلی اسلامک ایرا میں کون سا اسٹاک ایکسچینج ہوتا تھا؟ ماشاء اللہ. جی عائشہ, یہ کون سا واقعہ ہے بتائیں. یس ماشاء اللہ, علینا ویل ڈن, عائشہ ویل ڈن. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال دیا تھا اور آقا علیہ السلام نے اس مال سے آگے تجارت فرمائی تھی, تو یہ مداربہ ہی کا تو معاملہ تھا. تو اس میں رب المال کون ہوئی پھر؟ جن کا مال تھا حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مدارب کون ہوئے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس پیسوں کو جا کے آگے تجارت کی, اور اتنی اچھی تجارت کی, اور اتنا اچھی برکت آئی اس میں, اتنا اچھا پروفٹ آیا کہ وہی وجہ بتاتے ہیں مورخ کی وجہ بنی آپ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی. تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ مداربہ از ناٹ دا کنسیپٹ آف پریزنٹ ایرا, بلکہ یہ ارلی اسلامک ایرا میں بھی مداربہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب کنونشنل بینک والوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہاں پہ ہم اسلامک بینکنگ میں جب ہم سیونگ اکاؤنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, جب ہم ٹی ڈی آرز کو ڈیل کرتے ہیں, تو وہ مداربہ پہ کر رہے ہوتے ہیں.
اب مداربہ پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پول مینجمنٹ اس میں کیسے ہوتی ہے, ویٹیجز کیسے ہوتی ہیں, یہ آپ کو اسی لنک کے اندر جو مزید لنکس مل جائیں گے, اس کو جن دوستوں نے, جن بچوں نے, جن بہنوں بھائیوں نے آپ نے سننا پڑھنا ہوگا, اس کو آپ جا کے دیکھ لیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے, کسٹمر پیسہ لا رہے ہوتے ہیں, اسلامک بینک اس کو آگے کیا کر رہا ہوتا ہے, یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے. تو اب دوسرا کنسیپٹ اسی کے اندر ہوتا ہے, جب آپ ویٹیجز کی بات کرتے ہیں, پول مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ہے مشارکہ. مداربہ کا جب سمجھ آ گیا تو مشارکہ سمجھنا بڑا آسان سی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ پارٹنرشپ ہے, شرکت ہے, جو آپ نے غالباً انٹروڈکشن ٹو بزنس میں ضرور پڑھا ہوگا, جب آپ نے بزنس کی ٹائپس پڑھی ہوں گی, کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اس میں اپنا فائنینشیل جو کیپٹل ہے اس کو جب یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اور پلس یہ آسانی ہوتی ہے, ان میں سے چوائس ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سلیپنگ پارٹنر رہے یا ایکٹیو پارٹنر رہے, وہ ساتھ اپنے آپ کو سروسز دے سکتا ہے, وہ پارٹنرشپ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہر بندہ جب پیسہ لگا رہا ہو تو اس کو شرکت کی قسم ہے, اس کو مشارکہ کہتے ہیں. کم لگائے زیادہ لگائے, مداربہ جو ہے اس کی یاد رکھنا کہ آپ نے مداربہ ہو یا مشارکہ, ایک چیز اپنے پاس لکھ لیں کہ پروفٹ کے لیے شریعت نے تھم رول دیا, وہ یہ کہ وہ پری ڈیٹرمنڈ ریشو ہوگی. جب بھی دو پارٹیز کے درمیان مداربہ ہو رہا ہوگا تو پروفٹ شریعت نے یہ کہا کہ وہ پری ڈیٹرمنڈ ریشو ہوگی. بات ایگزیکٹلی یاد رکھنے, ریشو ہوگی, کوئی اسپیسیفک ریٹ نہیں ہوگا, کوئی ویلیو نہیں ہوگی نامینل. تو اسلامک بینک کے پاس جب کسٹمر پیسہ لے کے آتا ہے تو اس کو دو چیزیں اپنے ساتھ طے کر لیں مداربہ کی صورت میں, کہ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے جس چیز کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اس چیز کو آپ کے ساتھ جو پروفٹ لیں گے, ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم جو آپس میں پروفٹ شیئر کریں گے وہ پری ایگریڈ ریشو, وہ 50-50 کا ریشو ہو سکتی ہے, جو فری میوچل کنسنٹ کے ساتھ طے کیا ہوگا رب المال اور مدارب کے درمیان. 60-40 بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ پروفٹ ریٹ ہے. اور تیسری چیز کہ جو پچھلا منتھ ہے, جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو مئی جا رہا ہے, تو اب جب اسلامک بینک کے پاس کوئی کسٹمر جاتا ہے تو انہوں نے اپنے نوٹس بورڈ کے اوپر اپریل کے پروفٹ ریٹس لگائے ہوتے ہیں, اور کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے کے اوپر, اتنے ٹینیور کے اوپر اگر آپ ہمارے پاس سیونگ سمپل میں پیسہ رکھوائیں گے تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ پروفٹ ریٹ ہے جو پچھلے منتھ میں ہوا. تو آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ یہ پروفٹ اوپر بھی جا سکتا ہے اور یہ پروفٹ نیچے بھی جا سکتا ہے. تو پروفٹ فکسیشن بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پری ڈیٹرمنڈ ہو گیا, ریٹ کی بجائے ریشو ہوگی, ایکسپیکٹڈ ہوگی, اور اس کے باوجود بھی وہ فکسیشن آف پروفٹ ریٹ وہ بھی نہ ہوا, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں یاد رکھنی ہے کہ جب مداربہ میں لاس ہو جاتا ہے, مداربہ میں لاس ہو جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ پیسہ چونکہ ہوتا ہے کس کا, رب المال کا, ڈپازٹر کا, تو لاس سارے کا سارا جو فائنینشیل لاس ہے وہ کس کو چلا جاتا ہے, ڈپازٹر کو, رب المال کو. میری بات سمجھ رہے ہیں. دوسرا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کیوں کہتے ہیں اس کو. یس, مدارب کا بھی لاس ہوتا ہے, اور وہ لاس جس کو سب سے بڑا لاس کہتے ہیں وہ لکھ لیں اپنے پاس, ریپوٹیشنل لاس. اگر کسی اسلامک بینک کی یہ ریپیوٹ پھیل جائے کہ وہ معاشرے میں سے پیسہ لینا شروع ہوا ہے مداربہ کی بیس پہ اور لوگوں کو لاسز دینا شروع کرے, تو ہر بندہ اسلامک موٹیو سے نہیں آتا. دوسرے دن پورے پاکستان میں اور راولپنڈی میں 2 کھبے تک یہ ریپوٹیشن پھیل جائے گی کہ جناب یہ اسلامک بینکس جو ہیں یہ پیسہ لیتے ہیں اور ہمارا پیسہ ڈبونا شروع ہو گئے. میری بات سمجھ رہے ہیں. تو ریپوٹیشنل لاس سب سے بڑا لاس ہوتا ہے جو اسلامک بینک کو ان کیس آف لاس اٹھانا پڑتا ہے اور بیئر کرنا پڑتا ہے. دوسرا لاس ایکسپرٹیز کا لاس, ٹائم کا لاس, ٹیم نے جو ٹائم لگایا اس کے اوپر اس کا لاس, ایکسپرٹیز کا, اور ریپوٹیشنل لاس. تو جو اس کو فائنینشیل لاس پہنچا, اور یہ لاسز جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ فائنینشیل, کیونکہ بینکس اپنے ریپیوٹ بنانے کے لیے ایک ہیوج پیسہ لگاتے ہیں, اسٹاف کی ہائرنگ کے لیے اوپر, ان کی ٹریننگ کے اوپر ایک ہیوج پیسہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی بھی ادارے میں ایک پیسہ ہی تو ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے لوگ, ٹائم ہی تو ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اجرت لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک دیکھا جائے تو ایک فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتا ہے اسلامک بینک, پھونک کے وہ وینیو سلیکٹ کرتا ہے, پیسہ لیتے وقت ان کو جب شورٹی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ ایکسپیکٹیشن بتا رہا ہوتا ہے
تو ان کیس آف لاس پھر کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل ادھر چلا گیا اور اس کو یہ چیزوں کا لاس اٹھانا پڑتا ہے. اب یہاں پہ مداربہ کی دو قسمیں سن لیں جو فی الحال آپ کے لیول تک کی ضرورت ہے. آگے ویسے تو اس کی آگے مزید ایک مداربہ کے اوپر یہ پورا سیشن کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ریسٹرکٹیڈ مداربہ. اینڈ ایز دا نیم امپلائز آپ لکھ سکتے ہیں ریسٹرکشن آ گئی نا تو اس کو لکھ لیں مداربہ المقیدہ جس میں قید آ گئی. ایسا مداربہ جس کے اندر نہیں میرا دوبارہ وہ اب آواز آ رہی ہے نا, میرا وہ دوبارہ ہو گیا تھا مائک جو ہے نا وہ ٹائپ نہیں ہوا. تو جب آپ نے کچھ بولنا ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے اپنے اگر آپ آڈیو میں کچھ کہنا چاہیں عائشہ تو آپ کہہ سکتی ہیں. میرا ویسے اب مائک چل رہا ہے. اچھا تو ریسٹرکٹڈ مداربہ ہو گیا. مداربہ کے بعد میں آپ کے کچھ کوسچن لیتا ہوں پھر آگے موو کرتے ہیں. ریسٹرکٹڈ مداربہ یعنی اسلامک بینک کے اندر جو مداربہ ہو رہا ہے اس کی آگے فردر ٹائپس ہیں اور ایک پہلی ٹائپ میں نے بتا دی کہ وہ ریسٹرکٹڈ کہ جس میں رب المال یہ ریسٹرکشن لگا دیتا ہے مدارب کو کہ آپ نے میرے پیسے کو فلاں جگہ پہ ہی انویسٹ کرنا ہے. مگر اب اسی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے کیا یہ چیز اسلامک بینک میں از اٹ فیزیبل, کیا ریسٹرکٹڈ مداربہ کیا جا سکتا ہے اسلامک بینکس کے اندر؟ آنسر بتائیے. جس میں پیسہ دینے والا فنڈز پرووائڈر رب المال ریسٹرکشن لگا دے کہ فلاں جگہ پہ انویسٹ کریں, کیا اسلامک بینک کے اندر یہ ریسٹرکٹڈ مداربہ کیا جا سکتا ہے؟ یس اور نو؟ خود بتا دیتا ہوں, نو. ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہے, ایسا نہیں کہ امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے بٹ یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے دوسری جو قسم ہے جس کو کہتے ہیں ان ریسٹرکٹیڈ مداربہ. ٹھیک ہے, مداربہ جو غیر مقیدہ ہے جس کو ہم یعنی ریسٹرکشن میں آ گیا نا, مقیدہ ہو گیا. اب متلقہ کیا ہے کہ جس میں ریسٹرکشن نہیں ہے, ان ریسٹرکٹیڈ ہو گیا. تو اسلامک بینکس کے اندر اگر آپ سے کوئی موسٹ اسپیسیفکلی پوچھے کہ کون سا مداربہ کی بیس پہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹس اور ٹرم ڈپازٹ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مداربہ المطلقہ یا غیر ریسٹرکٹیڈ, اس کو کہتے ہیں ان ریسٹرکٹیڈ مداربہ جو ہے وہ آپ کا مداربہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی رب المال کوئی آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتا. تو جس پہ ریسٹرکشن لگا دی وہ مقیدہ ہو گیا اور جس پہ ریسٹرکشن نہ ہوئی وہ مطلقہ ہو گیا یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکنڈیشنل مداربہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب پرافٹ کی بات سمجھ آ گئی, مداربہ کی اس کی اقسام کی بات سمجھ آ گئی, لاس کی بات سمجھ آ گئی. وہی پیسہ اٹھا کے پھر لائبلٹی سے اٹھا کے اسلامک بینک آگے جا کے ایسٹس میں جا کے انوالو ہوتا ہے. یہاں پہ آگے ہم تھوڑی سی بات کریں گے ڈیمنشنگ مشارکہ کے اوپر اور اجارہ کے اوپر, پھر ہم اس سائڈ پہ موو کر جائیں گے آپ کی ایسٹ سائڈ کے اوپر. یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو آپ آڈیوز ان میوٹ کر کے یا ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں, پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. جی any question? سہیل بھائی اور مس انم, جی سر. جب کوشچن نہ ہوں تو کہتے ہیں دو اس کی جی شفیق الرحمان بتائیے. السلام علیکم. میم مس یہ جو شفیق, وعلیکم السلام, شفیق کا آڈیو آن میوٹ کریں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, بولیں. اچھا سر, ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا نا کہ سر کوئی بھی نا اسپیسیفک ریٹ فکس نہیں ہونا چاہیے, وہ اسلامک میں نہیں آئے گا. سر اس طرح ہوتا ہے کہ سر ہم نا کوئی بھی شاپ نا رینٹ پہ لیتے ہیں جو کہ ہم بزنس کرنے کے لیے لیتے ہیں نا, تو سر اس میں اب ایسے ہے کہ اب ایک وہ اسپیسیفک کرایہ کر دیتا ہے لائک 10,000 20 15 جتنا بھی کر لیتا ہے, اور ہم بزنس کرتے ہیں سر. ایسے اگر ہمیں اس میں پروفٹ نہ ہو تو پھر بھی ہمیں تو اس کو فکس اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی. تو اس معاملے میں سر آپ کیا کہیں گے کہ سر یہ سود میں نہیں آتا ویسے؟ جی اور کوئی کوشچن؟ بس سر یہی ہے فی الحال. تاکہ نہیں باقی پارٹیسپینٹس میں سے کسی اور کا سوال, تاکہ پھر میں ون بائی ون ایک ہی دفعہ سوالات کر کے پھر آگے موو کروں گا.
السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی سرمد. سر میرا یہ کوشچن ہے, یہ جو گورنمنٹ نے نیو ہاؤسنگ اسکیم یہ لون یہ کیا ہے, اس میں سود ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں وداؤٹ سود ہے. ٹھیک ہے, اور کوشچن سہیل بھائی یہ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. جی سہیل بھائی نے ابھی تک اپنی زیارت بھی نہیں کروائی نا, پتہ نہیں کدھر گھومے. اچھا جی, اب آخر کے سیشن جا رہا ہے. سہیل بھائی آپ کیمرے کے سامنے تھوڑی دیر آپ آ جائیں. السلام علیکم جی سر. اور کوئی کوشچن؟ سر سہیل صاحب جو ہے نا وہ آفس سے باہر گئے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے میں ہی ڈیل کر رہا ہوں یہ سارا سیشن. اچھا, ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے وہ روہیل کو کر رہے تھے. جی جی روہیل صاحب کو کر رہا تھا. اچھا اچھا, چلیں اور کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں جی, میں پھر موو کرتا ہوں آگے. مس نام آپ کا کوئی کوشچن ہو پرسنلی, آپ کا آپ کے کسی اسٹوڈنٹ نے آپ سے پوچھا ہو, پارٹیسپینٹس میں سے کوئی اور ہو, تو بالکل بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں, اسی لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ, انشاءاللہ اس کو آنسر کر کے آگے موو کریں گے. سر آئی تھنک ہم آگے موو کر لیتے ہیں, آپ انہیں کوشچنس کو آنسر کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے ٹھیک لیں ہے آپ سے. جی. جی اس میں 2 کوشچن آپ نے پوچھے ہیں, ایک سرمد نے پوچھا ہے اور دوسرے بھائی کا نام میں بھول گیا. تو پہلا جو کوشچن پوچھا ہے آپ نے, ایک بات یہی ہے کہ جو آپ کے پٹواری ڈرامے لگتے ہیں نا, اس میں وہ ایک ڈرامہ لگا تھا جس میں وہ کہتا ہے یار یا میں یہ پاگل ہوں یا میں یہ پاگل ہوں. جو میں اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ سود جو ہے وہ ہوتا ہی لون کی ٹرانزیکشن میں ہے. تو جو آپ کوشچن کیا تھا اس کے اندر اگر وہ پلس مائنس ہو بھی جائے پروفٹ کا, تو سود کی تو لون کی تو بات ہی نہیں ہوئی وہاں پہ, تو پھر سود کہاں سے آ گیا, پہلی چیز. دوسری چیز کہ مداربہ کے اندر پروفٹ ریٹ کو فکس کرنا الاؤڈ نہیں ہے, اور جو آپ معاملہ بتا رہے تھے وہ اجارہ کا معاملہ تھا, اس پہ فکس نہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اس پہ فکس کرنا شریعت نے کہا کہ اجارہ کے اندر آپ کو جو اپنا اماؤنٹ ہے اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گی, فکس کرنی پڑے گی. ورنہ گاڑی وہاں سے مری سے لیں گے اور پنڈی سے لیں گے, ذرا ایریڈ ایگریکلچر سے مری جانے کا ارادہ بن گیا, تو آپ اجارہ فکس نہ کریں اس سے, ٹھیک ہے. تو مری جا کے اس کو کہیں جتنے بنیں گے آپ کو دے دیں گے, مری جا کے وہ کہیں گے میں نے 10,000 لینا, آپ کہیں نہیں 7,000 دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اجارہ کی بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ فکس کرنا شریعت نے کہا ہے کہ اس کو کرنا ہے آپ نے. اور جب مداربہ کی بات ہو رہی ہے, یہ شرکت ہے, وہ رینٹل بیس ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے کوشچن کیا کہ جب بھی سود کی بات ہوگی وہ یاد رکھیے گا وہ 2 صورتوں میں سود ہوتا ہے, یا لون کی ٹرانزیکشن میں یا آپ کی اشیاء کی ٹرانزیکشن میں. وہ دونوں کا میں ڈیفرنس پیچھے بتایا ہوں, اسی سیشن کو دوبارہ سن لیجیے گا, جو دوبارہ دوسرے سیشنز کے لنکس شیئر کیے ہیں ان کو سن لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا یہ کوشچن ہو گیا. اب دوسرا سوال بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ جو اس وقت ہاؤس فائنینسنگ چل رہی ہے اس میں سود ہے یا نہیں ہے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے, کنونشنل بینک سے لیں گے تو سود ہے, اسلامک بینک سے لیں گے فائنینسنگ ہوگی وہ سود نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ پروسیس اور ہے, یہاں پہ پروسیس اور ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو, یہاں پہ آپ کو ڈیمینشنگ مشارکہ کی بیس پہ کیا جا رہا ہوگا اسلامک بینک میں, ابھی ہم وہی پڑھنے لگے. اور وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو پیسہ دیں گے, جائیں لے لیں اور ہمیں اس کے اوپر اپنا اتنا ریٹرن دے دیں. تو پریفر کروں گا آپ کو کہ جس کسی سے کوئی آپ سے مشورہ مانگے. اور یہاں پہ آپ کو ایک بات بڑی خاص بتاؤں, اسٹوڈنٹس کی ایسی نیشن ہوتی ہے نا, یہ نیشن کا کون سا حصہ ہوتے ہیں, آپ کو شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جس کا یوتھ ریٹ 65% ہے, یعنی 65% آف دی پاپولیشن وہ یوتھ کے اوپر ہے, 15 سے 29 سال کے لوگوں کے اوپر ہے. تو کتنا بڑا خوش قسمت ملک ہے. ملائیشیا میں اسلامک بینکنگ پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ اسلامک بینکس نے ان کے پیرنٹس کو سیشنز دینے کے بجائے کالجز میں جا کے سیشنز کیے, اور ان بچوں نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ جناب آپ بینکنگ تو کر ہی رہے ہیں, کیوں نہیں آپ اسلامک بینکنگ کی طرف آتے. تو یو پیپل آپ کو اس کے لیے پورا آج آپ سیکھ رہے ہیں. تو اسلامک بینک میں ہاؤس فائنینسنگ کی بھی کوئی بات کرے, جو جس کی پروڈکٹ کی آپ نے بات کی, تو ہمیشہ پریفر کریں اس کو, کہیں کسی بھی اسلامک بینک سے لے لیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ میں نے دونوں آنسر کر دی. اب آ جائیں کہ وہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا, ایک اجارہ کی بات ہے اور ایک ڈیمنشنگ مشارکہ کی بات ہے. پہلے اجارہ کو سمجھ لیں, کیونکہ ڈیمنشنگ مشارکہ کے اندر ہی
جو ہے وہ اب لائبلٹی سائڈ پہ بھی جو ہماری کچھ جو پروڈکٹس ہیں وہ اجارہ پہ اور جو ڈیمینشنگ مشارکہ پہ وہ ہوتی ہیں. اچھا تو اجارہ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے نام سے پریشان نہیں ہونا. جیسے آپ کو مداربہ سمجھ آ گیا. مشارکہ کی بات پہلے، ہاں وہ پرافٹ کی کہ مشارکہ میں بھی پرافٹ پری ایگریڈ ریشو، مداربہ میں بھی پری ایگریڈ ریشو، مشارکہ میں بھی پرافٹ کیا ہوگا؟ پری ایگریڈ ریشو. ڈیفرنس کیا ہے؟ وہاں پہ ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے مداربہ میں، اور مشارکہ میں دونوں لگاتے ہیں. اور لاس کی بات کریں تو وہاں پہ سارے کا سارا رب المال کو چلا گیا، اور مشارکہ کے لیے ایک ورڈ لکھ لیں اپنے پاس، ATI اکارڈنگ ٹو انویسٹمنٹ. جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ایکٹیو پارٹنر کی اگر نیگلیجنس نہیں ہوگی تو پھر لاس جو بھی ہوگا وہ جس بندے کی جتنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی اسی حساب سے اس کو کیا ہو جائے گا؟ لاس چلا جائے گا. تو مداربہ مشارکہ کو سمجھ لیا. تو اب اس کو رجسٹر بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، مداربہ کا سائڈ پہ رکھ دیں. اب آ جاتے ہیں ہم پہلے اجارہ سمجھتے ہیں اور پھر مشارکہ کی ایک اگلی قسم جو ہے ڈیمینشنگ مشارکہ اس کو. اور ان ناموں سے پریشان نہیں ہونا، کل آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ نام ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو. تو اب اجارہ کیا ہے؟ کسی چیز کو رینٹ پہ دینا. اب رینٹ پہ دینے کے دو کنسیپٹس ہیں. رینٹ یعنی اجرت پہ دینا، وہ اجارہ ہے، اجرت سے ہی اجارہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی فرد اجارہ اب دو قسم کا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیں. ایک ہے اجارۃ الاشخاص، سروسز کا اجارہ. کوئی بندہ اپنی سروسز دے رہا ہے، ٹیچر اپنی ٹیچر ہے، اس ساری اجارہ کو کہتے ہیں اجارۃ الاشخاص. کوئی وزن اٹھا کے آپ کا راجہ بازار سے لے کے فلان جگہ پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اجارۃ الاشخاص کر رہا ہے. دوسرا اجارہ ہے جس کو کہتے ہیں اجارۃ الاشیاء. میں نے سلائیڈ چینجر آپ کو دے دیا کچھ ٹائم کے لیے اور اس کو کہا کہ اس کے اوپر میں رینٹ چارج کروں گا، اجارۃ الاشیاء ہے. ابھی آپ نے حاضر دماغی رکھنی ہے، تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. میں کوشچن ایک کرنے لگا اور 3 سیکنڈ کے اندر جواب دیں گے تو ایک بونس پوائنٹ ملے گا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ افراد اپنی سروسز دیں تو اجارۃ الاشخاص ہیں. اشیاء کو آپ اگر رینٹ آؤٹ کریں تو اجارۃ کیٹرنگ کا سامان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ بھی چیز اجارہ پہ دینا، اجرت پہ دینا، اس کو اجارۃ الاشیاء کہتے ہیں. اب کوئی ایک ایسی اگزامپل بتائیں مجھے، اور بتانا 3 سیکنڈ کے اندر ہے، اپنی حواس کو بالکل ایکٹیو کر کے، کہ ایک ایسی اگزامپل دیں کہ جس میں بیک وقت اجارۃ الاشخاص بھی ہو رہا ہو اور اجارۃ الاشیاء بھی ہو رہا ہو. 3 سیکنڈ تو میرا خیال ہے گزر گئے. سر ہاسپٹل سروسز. اور سر اکیڈمی یا یونیورسٹیز. اور بیسٹ ایگزامپل اس میں سے کے لیے آپ یوز بھی کرتے ہیں وہ اوبر اینڈ کریم. سر نیا ٹیل انٹرنیٹ. اوبر اینڈ کریم والی بات ہضم نہیں ہوئی کہ جس میں وہ اپنی گاڑی بھی ان کی رینٹ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ اپنی سروسز بھی دے رہا ہے. تو اشیاء کے اجارے میں گاڑی جو اس کا یوز آف فیکٹ یوز ہو رہا ہے، آپ اس ڈرائیور کو بھی جب اس میں سے مل رہا ہوتا ہے تو بیک وقت اجارۃ الاشیاء بھی ہو رہا ہے. اور اجارۃ تو ہر وہ چیز جس میں فرد کی سکلز، اور یاد رکھیے کہ اجارہ کی ایک ڈیفینیشن کہ اجارہ کسی ایسی چیز پہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو چیز ختم ہو جاتی ہو. کیلے کا اجارہ نہیں ہوگا کیونکہ کھا لیں گے ختم ہو گیا. پیٹرول کا اجارہ استعمال ہو جائے گا. تو ہر وہ چیز جو اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے اس کے اوپر اجارہ ہو جائے گا. ہاں اس کی ڈیپریسیشن ہوگی، لائفو فائفو میتھڈ کو سمجھتے ہوئے اس کی آپ ڈیپریسیشن تو کاؤنٹ کریں گے، امارٹائزیشن تو اس کی کریں گے، لیکن اس کی یوز آف فیکٹ، ہاں اس کی ڈیپریشن آئے گی، ڈیپریسیشن تو آئے گی، مگر وہ اپنا وجود برقرار رکھے گی. ایسی سروسز ہیں آپ نے ڈرائیور کی جب سروسز دے رہی تو کیا اس کے بعد وہ گاڑی چلانا بھول جائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ جو چیز یوٹیلائزیشن کے بعد اپنا وجود کھو دے کبھی بھی اس کے اوپر اجارہ نہیں ہو سکے گا. اس چیز کا وجود رہنا ضروری ہے. اب جب اجارہ کی سمجھ آ گئی،
ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ رینٹ کیا, اور بڑی جو کوشچن پوچھا تھا بھائی نے, بہت ویلڈ کوشچن تھا کہ یہاں پہ رینٹ کو طے کرنا الاؤڈ ہے, طے نہیں کریں گے تو شریعہ کا ایشو ہے اس کے اوپر. تو جو بھی رینٹ ہوگا وہ آپ کو طے کریں گے, ورنہ کیا ہوگا, سود کا ایک آپ نے ایلیمنٹ پڑھا تھا, دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم غرر کہتے ہیں, انسرٹینٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایسی انسرٹینٹی, ایسی ایمبیگوٹی کہ جس جو مالی معاملات کے اندر ہو اور جو دو پارٹیز کے درمیان کنفلکٹ کا باعث بنے, لینے والے کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں, دینے والے کو یہ نہ پتا ہو میں کیا سیل کر رہا ہوں, تو اس صورت کو غرر کہتے ہیں. غرارہ سے غرر ہے, آگے والا حصہ اتار لیں تو غرر, غا غین را را, غرر. ٹھیک ہے, تو انسرٹینٹیز کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رینٹ کو اگر آپ طے نہیں کریں گے تو غرر کی صورت ہے کہ امنگ پارٹیز آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے, کنفلکٹ کا باعث بن سکتا ہے. کلیئر ہوگی بات. اجارہ کی بک کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. اب آ جائیں ڈیمنشنگ مشارکہ کے اوپر. ڈیمنشنگ مشارکہ اور اجارہ, میں نے بتایا یہ لائبلٹی سائڈ پہ یوز ہوتا ہے. آپ برانچز میں جائیں, وہ آپ کو گھر بھی ڈیمنشنگ مشارکہ پہ دیتے ہیں, گاڑی بھی ڈیمنشنگ مشارکہ پہ دیتے ہیں. پہلے زیادہ ہوتا تھا اجارہ کی بیس پہ گاڑی دیتے تھے, لیکن اب وہ ختم, زیادہ تر آپ شفٹ کر گئے ڈیمنشنگ. ہاں, اب اجارہ کو ڈیمنشنگ مشارکہ کا پارٹ کے طور پہ یا اس کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کے طور پہ سمجھیں گے لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے کچھ 9 پرنسپلس تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتنا وہ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو. تو آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں جی چیزوں کو جو آپ کو چیزیں خیر بار بار پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, یہ آپ کو ہو جائیں گے. اور پھر بھی کچھ ہوا تو میں آخر پہ انشاءاللہ اپنی کنٹیکٹ انفارمیشن بھی دے دوں گا, میں حاضر ہوں اس کے لیے. تو اب یہ ہوا کہ جب آپ نے اجارہ کو سمجھ لیا, اب ڈیمنشنگ مشارکہ کیا ہے. ڈیمنشنگ انگلش میں لکھ دیا کہ DIMINSHING, ڈیمنشنگ. اردو میں اس کو لکھ لیں متناقصہ, میم تا نون قاف الف صاد ہا, مشارکہ المتناقصہ یا ڈیمنشنگ مشارکہ. اگر قومی زبان میں یاد رہ جائے تو ڈیمنشنگ مشارکہ. ٹھیک ہے, ہماری قومی زبان ہے نا انگلش. تو اب یہ ہے کہ اس کو میں ایک دفعہ کوئٹہ میں تھا, کیا وہاں پہ ٹریننگ میں, تو وہاں پہ مجھ سے میں کوشچن کر رہا تھا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں, تو میں کافی دیر جب بولتا رہا, سلائڈز انگلش کی کافی ساری چلی, اسی لیے میں نے آج سلائڈز آپ سے شیئر نہیں کی. تو ان میں سے ایک بھائی بولے کہ سر ہمارا قومی زبان تو اردو ہے, اب تو نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, تو آپ نے سلائڈز جو ہے وہ انگلش میں کیوں بنایا. میں نے کہا ہاں ہمارا قومی زبان اردو ہے, اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے یہ بھی انگلش زبان میں ہوا ہے. تو لہٰذا اپنی زبان میں اللہ کرے چیزیں آ جائیں, ڈیولپ ہو جائیں, مل جائیں گی آپ کو. خیر فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز آپ کو اسلامک بینکس کے جو ہے وہ اسٹیٹ میں آخر پہ انشاءاللہ لٹریچر بھی کچھ شیئر کروں گا آپ سے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. میجارٹی چیزیں آپ کو اردو میں مل جائیں گی. تو خیر اب یہ ہوا کہ ڈیمنشنگ مشارکہ کو سمجھ لیں کہ یہ پارٹنرشپ کی قسم ہے. ایک تو چیز سمجھ آ گئی. دوسرا, جب ہم نے شروع میں مشارکہ پڑھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ پارٹنرشپ جس میں ساری پارٹیز فائنینشیل کنٹریبیوشن کر رہی ہوں گی تبھی تو وہ پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے, اب پروفٹ کیسے ہوگا, وہی بات ہے پری ڈیٹرمنڈ ریشیو کے حساب سے. اب لاس کس حساب سے ہوگا. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ لیں کہ جب ایک اسلامک بینک اور ایک کسٹمر کے درمیان ڈیمنشنگ مشارکہ کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں اس ایسٹ کی آنرشپ ان کے پاس ہو, دونوں کے پاس ہوتی ہے, مگر کس ریشیو سے, جس حساب سے ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بینک نے 70% لگایا تو بینک اس کا 70% کا آنر ہے, کسٹمر نے 30% کیپٹل دیا, ایکویٹی دی اپنی, تو وہ 30% کا آنر ہے, مگر آنرشپ دونوں کی ہے. اب پروفٹ کی بات کریں تو بینک نے تو لگائی اس لیے پیسہ, اس کو تو گاڑی نہیں چاہیے تھی, گھر نہیں چاہیے تھا, اس نے تو آپ کے لیے لیا, وہ اسی لیے تو بعد میں پرامس ٹو پرچیز کی بات کرتا ہے کہ میں نے تو اس کو کہیں پہ نہیں رکھنا. تو وہ اس نے لگائے اس لیے کہ اس نے پروفٹ کمانا ہے. اب چونکہ زیادہ پیسہ ایک اسلامک بینک لگاتا ہے تو اس کا رسک کیا ہوتا ہے, اسی حساب سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ جس کا رسک زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ حق رکھتا ہے الخراج بالضمان کے حساب سے, اور رسک جو انٹائٹلمنٹ آف پروفٹ ود رسک اینڈ لائبلٹی کے کنسیپٹ کے حساب سے, کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ اسی حساب سے پروفٹ بھی لینے کا زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے, اب لاس کی بات کریں, خدا نہ خواستہ جب وہ اسلامک بینک کی برانچ سے باہر نکلا, ڈسٹرکشن ہوگی, نیگلیجنس نہیں تھی کسٹمر کی. ٹھیک ہے, تو اب جو لاس ہے, جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے
اسی حساب سے بینک کی زیادہ انویسٹمنٹ تھی تو لاس بھی اس کو زیادہ چلا جائے گا, کسٹمر کی انویسٹمنٹ کم تھی اس کو لاس بھی. ٹھیک ہے, عام طور پہ اسلامک بینکس پہ کیا کرتے ہیں, وہ تکافل کروا لیتے ہیں. وہ تکافل کے اوپر پھر کبھی میم انم کے ساتھ کو ٹائمنگ رکھ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشن کریں گے, وہ ایک الگ دنیا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے. اور سہیل صاحب اور تجارہ کے ساتھ جب کبھی کوئی بنا سلسلہ. تو اب کیا ہوا کہ لاس کو وہ ایسے میٹیگیٹ کرتے ہیں, مگر یہ بنیادی طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امنگ دی پارٹیز پروفٹ اینڈ لاس کیسے ہوتا ہے مشارکہ میں. اب کیا ہوگا, ڈیمنشنگ مشارکہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ ود اب اس کے یونٹس بن جاتے ہیں. وہ جو 70,000 اسلامک بینک نے لگایا اور 30% لگایا, مثلا 100 روپے کی چیز تھی, 70 روپے لگائے اسلامک بینک نے, کسٹمر نے لگائے 30 روپے, تو 30 روپے کا تو آنر کسٹمر بن گیا. اب وہ جو باقی 70 روپے ہیں اسلامک بینک ان کو 70 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے اسلامک بینک, ہر منتھ اس ایک تو اس کے 70 جو شیئرز ہیں اس کے اوپر کسٹمر سے کیا چارج کر رہا ہوتا ہے, اجارہ اجرت چارج کر رہا ہوتا ہے کہ بھی شیئر تو میرا ہے مگر یوٹیلائز تم اس کا یوزفریکٹ کر رہے ہو, تو اس 70 کے اوپر مجھے کیا دو, تم اجارہ دو, مجھے رینٹ دو, مجھے اس کے اوپر اجرت دو. پلس ان 70 حصوں کی جب یونٹس بن جاتے ہیں, ہر اس منتھ میں 1 یونٹ 2 یونٹ جو بھی ایک طے ہوتا ہے, کیس ٹو کیس ہوتا ہے, وہ کسٹمر اس کو بائی کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسٹمر کی اونرشپ انکریز کرتی جاتی ہے اور جو اسلامک بینک ہے اس کی اونرشپ کیا کرتی ہے, ڈیکریز کرتی ہے. جب اونرشپ اس کی ڈیکریز کرتی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے, کیپٹل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی بیس پہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کو ڈکلائننگ پارٹنرشپ کہتے ہیں, ڈیمنشنگ پارٹنرشپ کہتے ہیں, اور مشارکہ المتناقصہ کہتے ہیں. تو اس کی بیس کے اوپر اسلامک بینکس آپ کو لائبلٹی سائڈ پہ گاڑیاں دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں. اب یہی اٹھا کے آپ ایسٹ سائڈ پہ لے جائیں تو ایسٹ سائڈ پہ بھی اب ایسٹ سائڈ کون سی ہوتی ہے, جس میں کوئی اسلامک بینک اپنا پیسہ فائنانس کر رہا ہے, انویسٹ کر رہا ہے, کیونکہ اسلامک بینک نے لون تو دینا نہیں ہے. تو ایک چیز یہاں پہ بھی طے رکھ لیں کہ اسلامک بینک فائنینسنگ سائڈ پہ بھی جب پیسہ دیتا ہے, فائنانس کرتا ہے, تو وہ اس چیز کی شورٹی کرتا ہے کہ کسی ان ایتھیکل جگہ پہ, نان شریعہ کمپلائنٹ جگہ پہ وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا. اور ایک ہیوج کاسٹ اسلامک بینک لگاتا ہے کہ جس میں وہ اس کی شریعہ کمپلائنس کو مینج کرنے کے لیے باقاعدہ وزٹ ہوتے ہیں. اسلامک بینکس کے ڈیمنشنگ مشارکہ کرنے سے پہلے دیکھ کے ذرا ایسٹ موجود ہے یا کسی کلائنٹ نے صرف پیسہ جو ہے وہ لے کے باہر سے جو ہے وہ اس کی بغیر کسی ایسٹ کے ٹرانزیکشن کیے جا رہا ہے. تو اس اسلامک بینک کے اندر کریڈٹ کارڈ سورس آف انکم نان شریعہ کمپلائنٹ ہو, نہ پیسہ لے سکتا ہے نہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. ان ایتھیکل ہو, اسلامک بزنس ایتھکس کے خلاف ہو, کارپوریٹ سوشل یعنی اسلامک جو لا ہے وہ بلٹ ان ہے اس کے اندر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. مقاصد الشریعہ کا جب کنسیپٹ آپ پڑھیں گے, لکھیں گے آپ گوگل اسکالر کے اوپر, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ٹائم کم تھا ورنہ ان ساری چیزوں کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا, اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا کچھ مزید بھی انشاءاللہ کریں گے اس کے اوپر. مگر مقاصد الشریعہ اور عبادات, معاملات اور جو آپ کے عقائد ہیں, یہ سارے ایک ہی چیز کے اوپر گھوم رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اسلامک جو لا ہے, چاہے وہ کمرشل لا ہے, جو بھی لا ہے جس کو آپ شریعہ کہتے ہیں, وہ کسی ایک کا فائدہ کسی دوسرے کے نقصان کے اوپر کرنے کے الاؤ نہیں کرتا. وہ جو مقاصد الشریعہ کا کنسیپٹ میں حفظ مال کی بات کرتا ہے کہ کسی بیوہ کے پیسے کو وہ کہے گا اگر بیوہ آ گئی ہے تو حفظ مال کیا ہے, اس کو بینک کا ٹارگٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا, مگر مقاصد الشریعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو سیونگ اور ٹی ڈی آرز کا بھی بتاؤ. بات سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد کسی ایسی جگہ پہ حفظ مال اپنا بھی کرنا ہے, مقاصد الشریعہ میں کسٹمرز کا بھی کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ لیا, سیونگ میں لیا, کہیں ایسی جگہ پہ نہ لگا دو جہاں پہ پیسہ اس کا ضائع چلا جائے, تو اس کے بھی آپ نے حفظ مال رکھنا ہے مقاصد الشریعہ. تو اس کے اندر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی آ گئی, مقاصد الشریعہ کے ساتھ اسلامک بزنس ایتھکس آ گئے. ٹھیک ہے, ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز اور ان اسلامک یعنی شراب نکل گئی, شراب کو کوئی اسلامک بینک فائنانس نہیں کرے گا. ہر وہ چیز جس کو جو صحت کے لیے اور یاد رکھیے کہ اسلام نے وہی چیزیں انہیں کو بین کیا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی کو حرام کا اگر ڈیفینیشن جو لکھ لیں نا, وہ کیا ہے, HARA, حرام. اس کی ڈیفینیشن کے لیے ایک ٹوٹکا لکھ لیں اپنے پاس کہ حرام ہوتے ہی وہی ہے جو کسی نہ کسی کو ہارم دے رہا ہوتا ہے, HARM. ٹھیک ہے, تو اسلامک بینک فائنینسنگ سائڈ پہ بھی
آپ کی کسی جگہ پہ بھی جا کے کوئی ایسی فائنینسنگ نہیں کرے گا جو کسی نہ کسی کے لیے ہارمفل ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ جو 3-4 کنٹریکٹس اور ہیں اس کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بتاتے چلیں. آپ کو مداربہ کی سمجھ آ گئی, اپنے پاس لکھ لیں. یہ لائبلٹی سائڈ پہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ میں قرض آ گیا, وہاں پہ آپ نے مداربہ کو سمجھ لیا, پھر آپ نے وہاں پہ اجارہ کو سمجھا لائبلٹی سائڈ پہ ہی, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم پیسہ لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے ڈیمنشنگ مشارکہ کو سمجھ لیا. اب فائنینسنگ سائڈ پہ آ جائیں تو وہاں پہ سب سے پہلے یہی ڈیمنشنگ مشارکہ ہے, اجارہ ہے, آگے کے ورڈ لکھ لیں اپنے پاس مرابحہ. مرابحہ اور مساومہ کو سمجھنے میں ایک جملے میں آپ سمجھ جائیں گے, ناموں سے پریشانی ہونا. مرابحہ ہے, مساومہ ہے, ڈیمنشنگ مشارکہ ہے, اجارہ ہے, سلم ہے, تجارہ ہے, ٹھیک ہے, استثناء ہے, ٹھیک ہے. تو ایک دو لائنوں میں آپ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. وہی بات ہے کہ جتنا جذب ہو سکے اتنے یاد اس کو کرتے ہیں کہ اب مرابحہ کیا ہے. آپ جب یہ چیز کسی بھی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں, اور وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ 2500 کی دوں گا, آپ سے کاسٹ الگ اور پروفٹ الگ آپ سے شیئر نہیں کرتا. تو جو اس طرح جو پرائس جس میں بتائی جائے صرف اس میں کاسٹ کا نہ پتا ہو, پروفٹ کا نہ پتا ہو, تو اس کو کہتے ہیں مساومہ. میم سین الف واو میم ہا, مساومہ. انگلش میں آپ لکھیں گے تو MUSA مساوا WAMAH, مساومہ, کہ جس میں بیچنے والا آپ کو کاسٹ اور پروفٹ الگ الگ نہ بتائے تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, مساومہ. اب یہی چیز ایسے کر لیں کہ اگر کوئی بتائے کہ یہ 2450 کی میں نے لی ہے اور 50 روپے آپ سے میں کیا کر رہا ہوں, اس کے اوپر پروفٹ لے رہا ہوں. اب جب کاسٹ اور پروفٹ ڈسکلوز ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ. تو مشکل ہے ذرا اسلامک بینکنگ. آدھے تو مفتی بن گئے نا آج ماشاءاللہ ایرڈ ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں. یہ ہے مرابحہ. تو اسلامک بینک میں مائکرو فائنینسنگ مرابحہ کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے, لیپ ٹاپ فائنینسنگ مساومہ کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے, اور مرابحہ کے اندر پھر آگے کئی اس کی اسپاٹ مرابحہ ہے, LC ہے, سائٹ LC ہے, ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا مرابحہ کا وکالہ کا آپشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آگے پھر مرابحہ میں آ جاتی ہیں, اور مساومہ کا یہ ہے سلسلہ. تو ایک چیز اپنے اسائنمنٹ کے طور پہ لکھ لیں کہ آپ نے جو لٹریچر ہے آپ کو 3-4 جگہوں سے آپ نے لینا ہے. اس سے پہلے بلکہ سلم اور استثناء کا تھوڑا بتاتا چلوں کہ سلم کیا ہے اور استثناء کیا ہے, ٹھیک ہے. سلم کی آپ کو ڈیفینیشن اگر سمجھ آ جائے اور وہ کیا ہے, فائنینسنگ سائڈ پہ, یعنی اسلامک بینک فائنینسنگ سائڈ پہ جب پیسے کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے صرف پیسہ نہیں پھینک دیتا, اس میں کوئی نہ کوئی کنٹریکٹ انوالو ہوتا ہے, اور شریعہ کمپلائنس والے جا کے اس کی اسلامسٹی کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ پہلے سلم اور استثناء کو تھوڑا سا بتا دوں, پھر ہم آگے بتائیں گے کہ پینلٹی کا کیا رول ہوتا ہے اس میں, اور باقی سیشنز کے لنکس آپ کو مل جائیں گے اسی سیشن کے اندر سے. میں آخری بار پھر ایک دفعہ اس کو شیئر کر رہا ہوں, اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے. جو کائبور پہ بات ہوئی ہے, لا آف لینڈ کے اوپر بات ہوئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم کیوں زکوٰۃ نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے, اسلامک بینک کی کہاں پہ مجبوری ہے لا آف لینڈ کو فالو کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں الگ الگ سے گھنٹے کے سیشنز ہیں, یا 20-25 منٹ کے آپ جس کو سننا چاہیں گے انشاءاللہ اس میں, اور اس میں ہر ایک سیشن کے الگ سے پھر میں نے آخر پہ لٹریچر بھی شیئر کیا ہوا ہے, اس کو بھی آپ سن لیں گے جو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک میں بات کرتا ہوتا تھا, میں نے 4 سال یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا ہے, انہوں نے تعارف نہیں کروایا سارا, تو میں نے پھر جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نیت بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو اس میں پھر یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جب بات ہوتی تھی تو اس میں ہر طرح کی, میں کہتا ہوں کہ بارش ہر چیز پہ برستی ہے, مگر نالج ٹیچر ہر ایک کو دیتا ہے. اس میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو پھر محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ میں سے بھی آج سارے لیکچر سن رہے ہیں, آپ میں سے بے شمار اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا مسافر بنیں گے, ان چیزوں کو پڑھیں گے. بے شمار اس کو کئی کہیں گے سر نے تو سر کو ہی درد کیا آج, تو چھڈو یار دوبارہ نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا نہیں, ساروں نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, یہ وسیع دنیا ہے. اور میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ رزق ملے گا, اس میں ابھی بے شمار چیزیں ہیں جس کو آپ نے پڑھنا سننا ہے, ٹھیک ہے. اب سلم کو سمجھ لیں, استثناء کو سمجھ لیں, تو آخری جو حصہ ہے کوسچن آنسر, اس سے پہلے ہم انشاءاللہ پینلٹی کو تھوڑا ڈسکس کریں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعہ کمپلائنس کیسے کی جاتی ہے. اچھا, تو اب سلم کیا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو کسان آتے تھے ان کو فائنینس چاہیے ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہم نے پھل آپ کو دینے ہیں, کوئی ایسی چیز جس کے اوپر
ایگریکلچر میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پروڈکٹ نے فیوچر میں آنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ طے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ فیوچر میں وہ پروڈکٹ وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلامک بینکس اس طرح بھی کئی جگہوں پہ کر رہا ہوتا ہے, سلم کے تھرو پہلے وہ کیپٹل دے رہا ہوتا ہے اور اس کو جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ جو پروڈکٹ ہے وہ بعد میں مل رہی ہوتی ہے. تو اس میں شریعہ کمپلائنس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ فکس نہیں کر سکتا کہ فلاں چیز ہی میں نے سلم پہ لینی ہے, اس کی کوانٹیٹی بتا دے گا, کوالٹی بتا دے گا, وہ سے فکس نہیں کر سکتا. مثلا اگر ہم چاول کی بات کریں, آم کی بات کریں, تو وہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ فلاں باغ کے ہی آم چاہیے, کیوں, وہ اس میں غرر موجود ہے, ٹھیک ہے, کالآندھی آ سکتی ہے, وہ آم ضائع بھی ہو سکتے ہیں. تو سلم میں کیا دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے آم ہی لے کے دینے ہیں اسی کوالٹی کے, ٹھیک ہے, اسی جس کے لیے بات کی ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھلا کرے آپ کا کہ وہ اسی حساب سے ان کو لے کے دینے, کہیں اور سے بھی لے کے دے سکتا ہے. تو ایک بہت بڑا پورٹ فولیو سلم کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے اسلامک بینکس کا. اور استثناء جس میں کنسٹرکشن انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے کیپٹل دیں, میں چیزیں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. دو صورتیں ہوتی ہیں. اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ سلم کا پھر آگے پیرالل سلم ہے, وہ ایک لمبی بات ہے, وہ انشاءاللہ جب آپ لٹریچر کو پڑھیں گے یا فردر کبھی کوئی بات آپ نے پوچھنی ہوگی تو اس میں اسی طرح استثناء کی بھی آگے پھر یہ ایک وسیع دنیا ہے. جیسے مینجمنٹ سائنسز میں فائنانس بے شمار, مارکیٹنگ میں, ایچ آر میں, آئی ٹی میں, بی بی اے میں بے شمار دنیایں ہیں, ایسے ہی فقہ المعاملات المالیہ یعنی 2013 سے آج 21 جا رہا ہے, تو ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے تھوڑا سا کچھ چکھا ہو, اور وسیع دنیا ابھی بھی رہتی ہے جس کو سیکھنا باقی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ انگریز ترقی کر گیا, گورا ترقی کر گیا اور سائنس ترقی کر گئی, آپ اس سائنس کے اندر گھسیں, فقہ المعاملات المالیہ کو ہی صرف لے لیں جو اسلامک لا ہے, جیورسپروڈنس ہے, کمرشل جیورسپروڈنس, اسی کے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ختم کہ کیسے کیسے فقہا نے دماغ کھپائیاں کی ہیں اپنی ان چیزوں کے اوپر. اچھا, تو استثناء میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز مینوفیکچر کروانی ہے تو وہ اس سے کیپٹل لے کے آخر پہ وہ چیزیں پھر اس کو کیا کرتا ہے, بنا کے دیتا ہے, اور بنانے والا اس میں سے اپنا مارجن رکھ لیتا ہے. اسلامک بینک کسٹمر سے جو پیسہ لے رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنا اس کا مارجن چلا جاتا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس کو کنسٹرکشن والی چیز مل جاتی ہے, اسلامک بینک کو اپنا پروفٹ مل جاتا ہے اور بنانے والے کو اپنی اجرت مل جاتی ہے. تو یہ کچھ کنٹریکٹس ہیں جو اسلامک بینک کے ایسٹ سائڈ پہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات, جب میں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, لون نہیں ہے اسلامک, ایک اور چیز ہے اسلامی بینک میں کہ وہ پینلٹی نہیں ہے. اس کو اپنے پاس لکھ لیں, تعزیر بالمال. اس بینکنگ میں جو پینلٹی انوالو ہوتی ہے وہ تینوں, ایک عام طور پہ تو ایک والے سے جس کو کریڈٹ رسک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کسی کسٹمر نے پیسہ لیا وہ واپس نہیں دے گا, یہ کریڈٹ رسک انوالو ہے اس میں. تو کنونشنل بینک کیا کرتے ہیں کہ چونکہ وہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں چاہے انویسٹمنٹ کے لیے, فائنانس کے لیے, یا عام طور پہ تو قرض کے لیے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی لیٹ پیمنٹ کے اوپر ایک پینلٹی چارج کرتے ہیں, اور اس پینلٹی کو اپنی وہ کیا کر لیتے ہیں, انکم میں شامل کر لیتے ہیں. اب اسلامک بینک میں تعزیر بالمال اسلام میں جائز بولے نا جی نہیں ہے. تو کیا اب اسلامک بینک کیا کرتا ہے, مگر یہاں پہ بھی ہوتا ہے, مرابحہ میں ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈیمنشنگ مشارکہ میں ہو گیا, اجارہ میں ہو گیا, کریڈٹ رسک, تو یہاں پہ بھی ذرا اس نے پیسہ پے کرنا نا آپ کو واپس فائنینسنگ میں بھی. تو یہاں پہ اس کو ہیبیچول نہ ہو, یعنی ورنہ پھر یہی طے ہو جائے گا کہ مریڈ چوک کے بندے کو پتا چل جائے گا کہ جناب اسلامک بینک کو تو آپ لیٹ کریں تو کچھ بھی وہ تو جنہوں نے واپس نہ کرنا ہوگا وہ اسلامک بینک کی طرف آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ یس, وہ کہتا ہے جی تعزیر بالمال الاؤڈ نہیں ہے, ہم اس کی جو پینلٹی ہے اس کو ہم لے کے اپنی پروفٹ میں شامل نہیں کریں گے, مگر اس کو پینلٹی اس کو لگائیں گے کیونکہ یہ ہیبیچول نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس پینلٹی والی اماؤنٹ کو اسلامک بینک کیا کرتا ہے, وہ چیریٹائز کرتا ہے. دوسری پینلٹی, دوسری چیریٹی کہاں پہ انوالو ہوتی ہے اسلامک بینکنگ, وہ بھی اپنی انکم میں شامل نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک مالی معاملہ. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جو شریعہ اسکالرز ہوتے ہیں وہ اسلامک بینک کے پے رول پہ ہوتے ہیں یا شریعہ بورڈ, تو لہٰذا وہ تو جانے دیتے ہوں گے جی ایسے ہی ہر چیز بھی, پہلی بات ایسا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں, اگر ایسا ہو بھی تو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ چھوڑ دے گا, شریعہ آڈٹ چھوڑ دے گا, غلطی پہ آنکھیں بند کر لے گا, شریعہ بورڈ چھوڑے, ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ چھوڑے گا جو آئے ہی یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے شریعہ کی
کمپلائنس کی ہے یا نہیں کی؟ ریگولیٹر چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اگر کوئی ایسا مالی معاملہ اسلامک بینک کے اندر وہ نکل آتا ہے جس کے اندر نان شریعہ کمپلائنس نکل آئے اور وہ مقدار میں زیادہ ہو, یعنی تھوڑی بہت نہ ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, تو وہ ساری کی ساری انکم چاہے وہ بلینز میں ہو, اسلامک بینک کو وہ بھی کیا کرنی پڑتی ہے, چیریٹائز کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی انکم میں شامل. اب اس طرح کا کوئی کنسیپٹ پوچھیے گا کنونشنل بینک میں ہوتا ہے؟ وہ جہاں پہ بھی پینلٹی لگاتا ہے اس کو اپنی انکم میں شامل کر لیتا ہے. اچھا, تیسری جہاں پہ چیریٹی کیا انوالو ہوتی ہے کہ جو ڈیویڈنڈ انکم کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے, جب اسلامک بینک مختلف جگہوں پہ لگا رہا ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ پورشن نکل آتا ہے نان شریعہ کمپلائنس انکم کا شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو بھی اسلامک بینک کیا کر رہا ہوتا ہے, چیریٹائز کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ سر وہ جو چیریٹی کرتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یس, آپ کی جو اینول رپورٹ ہوتی ہے وہ اس کو بتانا اس کے اوپر واجب ہے اسلامک بینک کے اوپر کہ اس نے بتانا ہی بتانا ہے کہ میں نے اتنی اماؤنٹ کو چیریٹی کیا, یہ اس مد کی چیریٹی تھی, یہ اس مد کی تھی, اور وہ اپنی وہ بکس کے اندر, اپنی اکاؤنٹنگ بکس کے اندر, ریکارڈ کے اندر اس کو مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے. ایون دین آرگنائزیشن کا نام لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور میجارٹی اسلامک بینکس میں انڈیویجولز کو چیریٹی دی نہیں جاتی, بینکس کے اپنے امپلائیز کو چیریٹی دی نہیں جاتی, وہ ٹرسٹ یا کوئی ایکشن ادارے کو دی جاتی ہے اور اس کا پراپر ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر کو بعد کا لیوریج دے دی جاتی ہے کہ وہ چیریٹی خود بھی کریں, مگر پھر اس کو چیریٹی کے ایویڈنسز کو کیا کرنا پڑتا ہے, شامل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, چیریٹی ہوگی. اب آپ کا اللہ بھلا کرے کرنٹ لائبلٹی سائڈ پہ ہم نے دیکھ لیا چیزوں کو, ایسٹ سائڈس پہ دیکھ لیا. پھر یاد رکھیں کہ اسلامک بینکس کے اندر میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا, کوئی ایسی جگہ سے پیسہ لے نہیں سکتا جو نان شریعہ کمپلائنٹ انکم سے آ رہا ہو, کسی ایسی جگہ پہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا جو نان شریعہ کمپلائنٹ ہو. ٹھیک ہے, بے شمار چیزوں کے اوپر اس نے اپنے آپ کو آج بھی ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں. اور پھر ایک جو سوال آتا ہے کہ کیا سر یہ جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے یہ مکمل اسلامک ہے, یہ سوال ہم بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے تو میں اس پہ آپ کا آنسر لینا چاہوں گا. آپ ذرا آپ کے بولنے کی باری آ گئی, 15 منٹ رہ گئے ہیں, تو مس ذرا سارے اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ ایکٹیو کریں. بہت ساری باتیں ہم نے کی, اس میں سے کوئی سوال ہو, یہ جو میں آخری سوال کیا ہے اس کے علاوہ ہو, لکھنا چاہیں لکھ لیں, بولنا چاہیں بول لیں, ایک ہی دفعہ سارے کر دیں تاکہ پھر میں اس کو کر کے تو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف جائیں. جی جی اسٹوڈنٹس, اگر کوئی کویشچن ہے آپ کا تو ڈو آسک, ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے, کوئی کانسیپٹ اگر آپ کلیئر کرنا چاہیں. سر میرا ایک سوال ہے, اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس اسٹارٹ دیئر کویشچنس, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک آخری میں یہ بات کی کہ جو تیسرا آپ نے تعزیر بالمال کے اس میں آپ نے تیسرا ایک پوائنٹ بتایا تھا, جس میں آپ نے بتایا کہ ڈویڈنڈ انکم میں اگر کوئی پورشن جو ہے وہ ایسی انکم کا آ جائے جو کہ نان شریعہ ہے, یہ کیسے ہوتا ہے سر؟ اس کی کوئی ایگزامپل اگر آپ دے دیں, یہ بڑا ہی مطلب ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جی, اور کوشچن؟ لکھیں جو اسٹوڈنٹس پہلے انوالو تھے کوشچننگ میں, تو میں ساتھ ساتھ رپلائی کرتا جاتا ہوں, آپ لکھتے جائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میم مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسلامک بینک نا, تو کسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے انویسٹ کیا ادھر فیل ہوا کہ اتنی پرسنٹیج سے زیادہ کوئی نان شریعہ کمپلائنٹ کہیں سے انکم آ گئی ڈیویڈنڈ کے اوپر نا, تو مطلب کسی جگہ پہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کو, تو وہ والی سرٹن اماؤنٹ اس کو کیا کرنا پڑتی ہے, چیریٹی کرنا پڑتی ہے, وہ اپنی انکم میں اس کو شامل, یعنی بطور پارٹنر کے یا اسٹیک ہولڈر کے یا شیئر ہولڈر کے اس کو اس میں سے پروفٹ تو آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس پہ بھی چیک لگاتا ہے کہ اگر اس کا سورسز آف نان شیئر کمپلائنٹ انکم اگر وہ زیادہ نکل آئے تو وہ ساری کو کیا کرتا ہے, وہ اپنی پروفٹ میں شامل نہیں کرتا. اس کے اوپر میں آپ کو پورا ایک وہ ایک ڈیٹیل کے اوپر بات ہے, میں اس کا انشاءاللہ آپ کو لٹریچر ابھی آخر پہ بتاتا ہوں, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. جی کوئی اور کوشچن؟ وہ جو بچے لکھ رہے تھے, جہانگیر, تہمینہ, مریم, عدیل, ایک اور تھے سرمد, سارے جو انوالو تھے جنہوں نے پورا سیشن جا کے سنا ہے, لکھیں ذرا کوئی کوشچن آپ کو پوچھنا ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں.
تو وہ میں جو آگے بات بتانے لگا تھا میم کہ جب کوشچن نہ ہونا تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے, اور ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. تو اب میں کیا سمجھوں؟ سر سیشن واز ویری گڈ, بہت ہی اچھا سیشن تھا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. جی جی اسٹوڈینٹس کوئی کوشچن ہو آپ کا؟ نہیں تو پھر میں اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاؤں. چلیں میں اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ, یہ میں نے چینل کا لنک آپ سے پہلے شیئر کر دیا ہے. عام طور پہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے میں انوالو ہوتے ہیں وہ انڈسٹری میں ہوں, وہ اپنا جو ہے نا وہ میں نے آپ سے اپنا پرسنل نمبر بھی شیئر کر دیا ہے. اس پہ جسٹ آپ نے واٹس ایپ, ٹیکسٹ اور آڈیو کی اجازت ہوگی. کالز کے لیے آپ نے تنگ نہیں کرنا. تو جب موقع ملے گا انشاءاللہ, اور جاب کے ہمارے کچھ گروپس ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو انوالو کر دیں گے. ایک دو اور آپشنز ہیں ایکیڈیمیا کے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو, تو اس پہ جسٹ آپ نے اپنا نام لکھ کے ایگریکلچر کا ریفرنس دے دیں گے, اور کوئی شارٹ کوشچن ہوگا تو اس کو بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کریں گے. ای میل میں نے اپنا لکھ دیا ہے, چینل کا آپ کو شیئر کر دیا ہے. باقی سوشل میڈیا پہ آپ نام کے ساتھ, آج کل آپ تو ان چیزوں میں ماشاءاللہ. سر یہ یہ تہمینہ لیں, کا ایک سوال ہے, اس یہ کو دیکھ لیتے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں. جی ایک دو کوشچن سے لے لیتے ہیں, دین ہم اسے وائنڈ اپ کر جی لیتے ہیں. جی 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 آپ تہمینہ جہانگیر کا کوشچن ہے کہ ریسٹرکٹڈ مداربہ مقیدہ, قاعدہ نہیں, مقیدہ, قید سے مقیدہ. رب المال کیا کرتا ہے؟ ریسٹرکٹ دی مدارب, از اٹ فیزیبل ان. اچھا یہ پہلے والی کوئی چیز ابھی آئی ہے. رب المال ریسٹرکٹ کرتا ہے مداربہ کو, نہیں مدارب کو, ٹھیک ہے. اسلامک بینک میں فیزیبل تو ہے, کر سکتا ہے, مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, بٹ مشکل ہے, محال ہے. کیونکہ اب لاکھوں کسٹمرز ہوں گے, ہر ایک کوئی کہے جی وہ فیض آباد کے فلاں کام میں انویسٹ کریں, کوئی کہے جی وہ نیو سٹی کے پاس کریں, ڈی ایچ اے والی سائڈ پہ کریں, فلاں جگہ پہ کریں, تو مشکل ہو جاتا ہے. تو محال ہے, ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا کیا آپ نے کوشچن کیا؟ رب المال اسٹک دم, نو اٹ از پاسبل بٹ ڈیفیکلٹ, کائنڈلی تھوڑا اور کر دیا نا کہ وہ پاسبل نہیں ہوتا ہر کسٹمر کے حساب سے نا, کہ ہر بندہ کہتا رہے. مثلا ایک اسلامک بینک کے اگر لاکھوں کسٹمرز ہیں, صرف لاکھوں میں سے صرف 10,000 ہی لوگ کہیں کہ ادھر لگانا ہے, پھر تو اسلامک بینک پرافٹ کرنے سے گیا نا, تو اس کو آلریڈی پتا ہے میں نے کہاں پہ لگانا ہے, تو اس لیے انریسٹرکٹڈ مداربہ کو پریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی سر, جیسے آپ نے بتایا اسلامک بینکنگ میں کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کوئی انٹرسٹ سود کا کنسیپٹ نہیں ہوتا, سر کنونشنل بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, تو کیا وہ بھی انٹرسٹ اور سود سے, اس کا مطلب ہے محمد عدیل یا تو آپ لیٹ آئے ہیں یا آپ اس وقت جو ہے نا وہ سو رہے تھے. یہ میں نے بات ایڈریس کر آیا تھا کہ اسلامک بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ قرض کے اوپر ہوتا ہے, وہاں پہ بھی لون پہ ہوتا ہے, مگر ڈفرینس کیا ہے, وہ بھی اینڈ رزلٹ صحیح ہے, سیم ہے, وہ بھی کچھ نہیں دیتے, ہم بھی کچھ نہیں دیتے, مگر اس کی یوٹیلائزیشن میں ڈفرینس ہے. اسلامک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں دیا گیا پیسہ اسلامک بینک اسلامک وے میں, شریعہ کمپلائنٹ وے میں یوٹیلائز کرتا ہے, اور ظاہر ہے وہ اس کی ایکویٹی بن جاتی ہے نا, تو اسلامک بینک اس پہ کما سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے, میں آپ کوئی نیا علاقہ نام سوچ لوں, جو آپ کی ہے یہ شمس آباد میں کوئی شاپ ہے, بندے نے کہیں سے پیسہ لیا اور اس نے کہا جناب کہ مجھے آپ جو ہے نا وہ پیسہ دیں, اپنی کاروبار کو میں نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو وہ جو پیسہ دے گا تو اب اس کی ایکویٹی بن گئی, دیے ہی قرض اس نے اس لیے شرط پہ کہ جب چاہو گے واپس لے لو گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اسلامک بینک اس کے اوپر اس کو یوٹیلائز کر کے, جیسے دکاندار اپنی قرض میں لیا گیا اس کے اوپر پروفٹ کما سکتا ہے, کہ اسلامک بینک بھی اس پہ کما سکتا ہے, مگر ایک شورٹی کے ساتھ. کہتا ہے جہاں پہ بھی یوٹیلائز کروں گا اس کو ایکویٹی بنا کے, مگر اسلام کے رولز کے خلاف نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ ادھر سود نہیں ہوتا, کنونشنل بینک میں ادھر سود نہیں ہوتا, مگر آگے جب اس کو یوٹیلائز کرتا ہے تو وہ سودی کام میں کرتا ہے, جس کو میں نے کہا تھا گناہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, سہیل بھائی کی طرف سے بھی آ گیا.
میرا خیال ہے کوشچن. اچھا جی بالکل. اب آخری حصے میں لٹریچر کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. ایک تو یہ ہے کہ گوگل اسکالر سب سے بیسٹ آپشن ہے, وہاں پہ جا کے یہ ٹرمز لکھیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز islamicfinancenews.com, یہ اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے. تیسرا سورس ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ اسلامک بینکنگ کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آگے آپ کو سرکولر ملیں گے, لٹریچر ملے گا, بے شمار چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی. ٹھیک ہے. گوگل بھی کر سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی چل جائے. اور میم یہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا, میں نے یہ جو پول مینجمنٹ کے اوپر اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو چیریٹی کہاں کہاں پہ ہوتی ہے, یہ سارے سرکولرز آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری اس میں یہ ہے کہ آپ جو میں نے بات کی تھی, یہاں پہ آپ کو یہ جو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے ان کا لٹریچر بھی آپ کو مل جائے, ان کے شارٹ کورسز وغیرہ ہوں گے. ماشاءاللہ میں ان کو 2007 سے جانتا ہوں, جہاں فشانی سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک مشن کے ساتھ اس فیلڈ کو سرو کر رہے ہیں. تو ان سے بھی آپ چیزوں کو, آپ میں سے جو لوگ آگے ایم فل میں آنا چاہیں, بے شمار آپشنز ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی, ضرور آئیں, ریسرچ کریں اس کے اوپر اور پی ایچ ڈی تک جائیں. ٹھیک ہے. اس کی ٹریننگ میں ایک وسیع دنیا ہے, اکیڈیمیا میں, ریسرچ میں, انڈسٹری میں بے شمار اپرچونیٹیز آپ کو نکل آئیں. اور پھر اسلامک بینکنگ نہیں ہے, اسلامک مائکرو فائنانس ہے, تکافل ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں مداربہ کمپنیز ہیں, 11 کمپنیز ہیں. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب آپ لکھیں گے تو آپ کو کچھ اسلامک جو ہمارے بینکس ہیں ان کو تو ظاہر اسٹیٹ بینک ڈیل کرتا ہے, پھر ایس سی سی پی ہے ریگولیٹر, اس کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو لٹریچر مل جائے گا اور اس کو بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا تو یہ ہو گیا اس کے لٹریچر کے حوالے سے. اب بالکل آخری حصہ جو وائنڈ اپ جس پہ کر رہا ہوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ نیت آج ہم نے یہ لے کے اٹھنا ہے یہاں سے اس سیشن کے بعد, اس کو بطور سیشن کے نہیں لینا, اپنے سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینا. نقاب اتار دیں سہیل بھائی. تو ہم نے یہ ہے کہ ایسے زیارت نہیں ہوگی نا, ہم نے وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو ہم نے اس کو ایز اے مشن لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس چیز کو یوں سمجھ لیں کہ یہ سوچنا ہے کہ پوری دنیا سے اگر آج ہم نے سود کو ختم کر لیا تو سمجھے ہم نے مسئلہ کشمیر کا حل نکال لیا, فلسطین کا حل نکال لیا, اپنی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی, سوسائٹی میں آسانیاں آ جائیں گی, بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی, جاب لیسنس ختم ہو جائے گی, کرپشن ختم ہو, یہ وبائیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے, ہم نے جو ایک نیچرل دین تھا اسے ہٹ کے جو ہم نے زندگیاں گزاری, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم سلسلہ شروع, جو 5 کوسچن کیے جائیں گے نا آپ سے قبر میں اور پھر آگے حشر میں, اس میں سے 3 کا تعلق تو ڈائریکٹ آپ کے مال کے ساتھ ہے, نالج کے ساتھ ہے. جوانی کہاں پہ گزاری, مال کیسے کمایا, اس کو خرچ کیسے کیا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے سوچنا ہے, اور اچھی نیتوں کے ساتھ پھر آپ کی زندگیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. سکون الگ ملتا ہے, شہرت آپ کے قدموں میں لا ڈالتا ہے. دولت تو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ جو عام بندوں کو دے رہا ہے, کافروں کو دے رہا ہے, مشرکوں کو دے رہا ہے, تو وہ بچہ جس نے اچھی نیت کے ساتھ جو آج سے ایک جذبہ لے کے اٹھائے, کیا اس کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک عزم کے ساتھ اٹھیں اور اسلامک بینکنگ کو پڑھیں. مس انم کے ساتھ مزید آپ ان سے چیزیں پوچھیں, میں پھر بھی حاضر ہوں تکافل کے اوپر, اسلامک مائکرو فائنانس کے اوپر, کنسلٹینسی کے اوپر, جو بھی چیزیں یہ آپ سے سہیل صاحب اور مس انم آپ کے تھرو کیریئر اس کے اوپر ہم جہاں پہ اپنی یوٹیلائزیشن دیں گے تو انشاءاللہ میری خدمات حاضر ہیں. تو سہیل صاحب کے جو ایکس بوس تھے وہ آخر پہ کوئی نہ کوئی شعر ضرور سنایا کرتے تھے, تو آج میں انہی کی سنت کو ان پہ عمل کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے بھی یہی میری دعا بھی ہے اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہی میرا پیغام بھی ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھینک یو سو مچ, بہت ہی اچھا, بہت انفارمیٹیو اور بڑا انسائٹ فل سیشن رہا آپ کے ساتھ. سہیل صاحب اپنا آڈیو ان میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم.
ہمارے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، ماشاءاللہ سے اپنے نالج سے بچوں کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا. اور میں اصل میں تھوڑا سا باہر چلا گیا تھا، کسی دوست کے ساتھ جانا تھا، تو وہ بھی واپس آیا ہوں. مجھے میسیج کیا تھا برہان صاحب نے کہ جی آپ میرا کہہ رہے ہیں کہ جی سامنے آئے ذرا. تو میں سامنے ہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تھا لیکچر میں، سارا ساتھ سن رہا تھا. ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن تھا. اور اس قسم کے سیشنز ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی میڈم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اور بچوں کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مختلف ٹاپک ابھی عمار بھائی نے بتایا، اس کے حوالے سے ہم مختلف آپ کے لیے یہ سیشنز ارینج کرواتے رہیں گے. جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سرٹیفکیٹس بھی اس کا اس ورکشاپ کا بھی ہم کو اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو اٹینڈ کرنے کا، ویبینار کو اٹینڈ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی لینا چاہے تو اس کی ایک نامنل سی کاسٹ ہے، وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی. وہ آپ پے کر کے وہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. اس میں پوسٹل چارجز بھی اسی میں انکلوڈ ہوں گے. وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے یا پھر آپ میڈم سے کانٹیکٹ کر کے جو بھی اس میں سے لینا چاہے وہ بتا دیں گے، پھر ہم ان کے سرٹیفکیٹ یہاں سے فارورڈ کر دیں گے. وہ سرٹیفکیٹ کی ورتھ یہ ہے، ہمارے بھائی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ 2006 سے ہم لوگ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ جب پہلی دفعہ ملے تھے تو ہماری ایک کانفرنس کو ہی اٹینڈ کرنے کے لیے ہم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اور آج الحمدللہ ہمارے بھائی خود ایک بہت اچھے مانے ہوئے اسپیکر ہیں لاہور کے، بلکہ پورے پنجاب کے. یہاں پہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری ان کو جانتی ہے پوری، اور اس کے حوالے سے یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 3-4 انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، 3-4 انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ان کا بھی یہ BBA سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، اور آج الحمدللہ یہ BBA کو ہی لیکچر دے رہے ہیں، BBA آنرس کے ہی اسٹوڈنٹس کو، اور اس طرح کے کئی انسٹیٹیوشنس کو یہ لیکچرز اپنے دیتے ہیں. تو پہلے ہی انہوں نے بھی یہی آپ کو اپنی جو اسٹارٹ میں یہ ہسٹری بھی بتا رہے تھے کہ سم ٹائم ان کے پاس فیس کے پیسے بھی نہیں تھے اور یہ کود پڑے میدان میں، لیکن آج الحمدللہ وہ جو انویسٹمنٹ تھی ان کی رائے گاہ نہیں گئی، آج ان کے کام آ رہی ہے. تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. جو چیز لرننگ کے لیے آپ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو بھی اس لرننگ کے لیے آپ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ایک جہاد ہے، اور جتنے بھی لوگ اس جہاد میں شامل ہو رہے ہیں، دیکھیں نہ تو ہم اللہ سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے میں اتنی اوقات ہے، لیکن جو اللہ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اگر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک جہاد ہے. تو یہ اگر جو لوگ ان جہاد میں شامل ہو جائیں گے، ان میں کوئی سپہ سالار بھی بنیں گے ہمارے صاحب کی طرح، کوئی آگے اور لوگ بھی ہوں گے، کچھ ہماری طرح فوجی بھی بن جائیں گے جو اس عمل کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. اور جی انشاءاللہ آپ کے جو بھی کوشچن ہوں گے وہ آپ ہمیں، ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں، آپ ہمیں ان پہ آپ کر سکتے ہیں. ای میل کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اس کی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے آن لائن کورسز ہیں، ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہیں، آپ ان میں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر خاص رعایت ہوگی، وہ آپ کا یہ انسٹیٹیوشن کا دے کے 50% تک اس میں ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں تمام کورسز میں. اور فردر کوئی اس میں اگر آپ ہم سے کوئی بھی لینا چاہیں گے تو ہمارا ادارہ آپ کے لیے حاضر ہے. جی تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو سو مچ ونس اگین، بہت شکریہ سیشن کے لیے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر تو پھر میں اینڈ کرتی ہوں اس کو. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی تھینک یو.